अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर फ़बिका नस्ताईन आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को हमारी हमारी औलादों के हमारी आगे आने वाली नस्लों के दिल का ज़िंदगी का करार बहार नूर बना दें। कब्र में हमारा बेहतरीन साथी, रोज़े क़यामत हमारे लिए शाफ़ी और हमें इस दुनिया में इसके अदना खादिम के तौर पे कबूल फरमाएं आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की मोहब्बत को हमेशा हमारे दिलों में आबाद रखे और हमेशा हमें कुरान का साथी, उस कुरान को हमारा साथी बना के रखे। तो सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू हम पिछली दफ़ा शुरू कर चुके थे, 20वां रुकू। इसमें 190 से जो है वो 200 तक सॉरी आयात है, मैंने 199 लिखा हुआ है। चलें इसकी फिर करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आया नंबर 190 स्टार्ट की थी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उलिल अलबाब का मेंशन किया था। अब उलिल अलबाब कौन होते हैं, हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा, जाहिर सी बात है आना तो चाहिए। ठीक है, अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो सवाल उठेगा कि वो कौन खुश नसीब लोग हैं जो उलिल अलबाब हैं। ठीक है, इनक रक्स अब मैं इसकी तफसील में नहीं चाहती। बात ऐसे शुरू हुई थी, बाद आउज़ु बिल्लाह इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, के बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, दिन और रात के इख्तिलाफ में। ठीक है, अब इसमें हमने आसमान ज़मीन की तख्लीक और इख्तिलाफ जो है इसे बहुत तफसील से लास्ट टाइम कवर किया था। लआयातिल लिउलिल अलबाब, यकीनन निशानियां हैं उलिल अलबाब के लिए। ठीक है, तो जिसमें हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि जब हम उर्दू में भी एक वर्ड यूज़ करते हैं लुब्बे लुबाब, उससे हमें पता चलता है कि उलिल अलबाब का क्या मतलब है। यानी लुब कहते हैं किसी भी शय के मगज़ को। ठीक है, तो वो लोग जिनका जिनके कल्ब का मगज़, वो इंसान जिनके कल्ब का मगज़ जो है वो प्रिजर्व्ड है, उन्होंने उसे पोल्यूट नहीं होने दिया, यानी उनकी फितरत सलीम जो है वो बाकी है, उनकी फितरत सलीम जो है वो कायम है, उन्होंने उसे ज़माने की गर्द से या बुराइयों की सयाही से उसको डैमेज बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होने दिया, उन्हें उलील अलबाब कहते हैं। ठीक है, तो उलील अलबाब जो है उनकी फिर कुछ हमारे पास आज खुसूसियात हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर हम चाहते हैं जब हम इन आयात से गुजरें तो यकीनन हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम भी उलील अलबाब बने। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या क्या हम नहीं चाहते कि हम निशानियां जो है वो अल्लाह ताला की जो निशानियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, हम उनसे जो है वो कोई सबक हासिल करें। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर उलिल अलबाब कैसे बना जा सकता है। ठीक है जी, चलें कुछ ये आयात जो हैं ये मैं इंशाल्लाह करती हूँ और फिर आगे वाली आयात पर जो है वो आप में से कोई मेरे लिए तिलावत भी करे आज इंशाल्लाह। ठीक है, बाद अऊज़ु बिल्लाह अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, यज़कुरूनल्लाह जिक्र करते हैं अल्लाह का, क़ियामन खड़ी हुई हालत में, व क़ुऊदन और बैठी हुई हालत में, व अला जुनूबिहिम और अपने पहलुओं पर। यानी कि क्या हो गया क्रक्स, हर हाल में। तो सबसे पहली इनकी ये बात है कि ये क्या करते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते हैं, उससे कभी गाफिल नहीं होते। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अगर हम इनको नंबर वाइज जो है इन क्वालिटीज़ को जो उलील अलबाब के अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयात में बयान फरमा रहे हैं, अगर हम उनको समराइज़ करें तो सबसे पहली क्या बात है, ज़िक्र। और ज़िक्र से क्या हासिल होता है हमें? क्या हासिल होता है ज़िक्र से? क्या फ़ायदा होता है ज़िक्र करने का? क्यों करें हम अल्लाह का ज़िक्र भई? क्यों अल्लाह को याद करें? क्या होगा अगर मैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
کوئی بھی اذکار ہیں، کوئی بھی کلمات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ میں کہتی ہوں، کیا فرق پڑا اگر میں نے کہا یا میں نے نہیں کہا؟ آخر ایک فریز ہی ہے نا، آخر ایک کلمہ ہی ہے نا۔ سبحان اللہ کہا، نہ کہوں یا نہ کہوں، کول کہہ رہی ہیں دل کا سکون ملے گا، ٹھیک ہے، بالکل دل کا سکون اللہ کے ذکر میں، حلیمہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، اللہ سے رابطہ اور سکون کہہ رہی ہیں غزالہ، اور سعدیہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بھی یہ ساری جو آرا ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اولے الالباب کر رہے ہوتے ہیں نا ذکر سے، پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے روحانی وجود کی اسٹرینتھ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اصل میں اللہ کا چلہ، جو چلہ کاٹنا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہو، یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ذکر کے خاص الفاظ ہی کہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے وجود کا فوکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے، پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، آپ کی روح کا وہ جو کنیکشن ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپنے موبائل کو یا کسی بھی ڈیوائس کو سوئچ آن کر رکھیں گے، ٹھیک ہے، لائک اس کو پلگ ان رکھیں گے، سوری، تو وہ ہر وقت چارج رہے گی نا، 100% چارج رہے گی، ایگزیکٹلی اسی طرح جب اللہ کا ذکر ہر وقت پلگ ان ہوگا، یعنی ہر وقت میری روح، آپ کی روح، ہماری ارواح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تھرو اللہ کے ساتھ پلگڈ ان ہے، جڑی ہوئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہر وقت ہمارے اسپریچول وجود کی بیٹری کیا ہوگی؟ 100%۔ دل کو اطمینان ملتا ہے، بالکل شنیلا، وہ تو جیسے ذکر ہو گیا نا کہ سکون جو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے، وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن جو اصل مقصد یہاں سے حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے اسپریچول وجود کو اسٹرانگ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اسٹرانگ بنا کے کیا لینا ہے، کیا حاصل کیا کرنا ہے؟ ٹھیک، اب وہ اس سارے کا ایک کرکس، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، دیکھیے، اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے صرف تسبیح کروانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے کہ بھئی یہ ہے غار، ٹھیک ہے، اور باقی دنیا میں اور کچھ ہے نہیں، آپ کے پاس آپ کی ضرورت جتنا کھانا پانی آ جائے گا، خود ہی آسمان سے اتر آئے گا، آپ آرام سے وہاں بیٹھے رہیے، اللہ اللہ کیجئے، تسبیح پھیریے، ٹھیک ہے، اور یہ بس آپ نے سب سے زیادہ میری تسبیح کرنی، یہ ہے آپ کا کام، ٹھیک، اب اسے کیا حاصل ہوگا کچھ نہیں پتا، بس یہ آپ کو جتنی زندگی دی آپ تسبیح کریں، آپ میرے پاس لوٹ آئیے، کیا یہ مقصود ہے اللہ کے ذکر کا؟ ایسے مقصد کے لیے تو فرشتے ہیں آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور نتیجہ ہے، کچھ اور حصول ہے، تو چونکہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اینڈ پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات جو ہے جب کمپلیٹ پکچر ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے، تو اس کو ساتھ یہ باقی ہمیں ملانا پڑے گا، پہلے ہمیں ان کی پراپرٹی پتہ چل گئی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، ٹھیک ہے، یہ ذکر زبان کا بھی ہے، یہ ذکر دل کا بھی ہے، یہ ذکر سب سے پہلا جو ذکر ہے نا، یہ بیسیکلی انسان کا فوکس ہے، اس کی سوچ اور فکر کا مرکز اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو دنیا میں، اس کا دھیان اللہ سے ہٹتا نہیں، اس کی روح کی تار اللہ سے کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے نا، وہ کہیں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کر رہا ہے، وہ کہیں گھر میں ہے، وہ کہیں ریلیکس کر رہا ہے، کہیں گھومنے گیا ہے باہر، کہیں شاپنگ کرنے گیا ہے، اس کی روح کی تار پلگ ان ہے اللہ کے ساتھ، تو یہ ہے ان کا سب سے پہلا کام جو وہ کرتے ہیں، اچھا اس کو پھر وہ جس چیز کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں نا، اٹ میکس اے لیتھل کمبینیشن، ٹھیک ہے، نمبر 2 کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ ہے وہ کام، اور وہ تفکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، کس میں؟ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یہ ہے بیسٹ آف بوتھ ورلڈس۔ نمبر 2 کیا ہے؟ فکر، یعنی جو ان کا شعوری وجود ہے، ہم نے کہا نا ہمارا ایک مادی وجود ہوتا ہے، ایک ہمارا شعوری وجود ہوتا ہے، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہوتا ہے، روحانی وجود کی سب سے پہلے ان کو یہ پتا چلا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے روحانی وجود کو اسپریچول اسٹرینتھ حاصل کرنی ہے، جب تک میرا قبلہ نہیں ٹھیک ہوگا، میرا فوکس، میری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، پھر میں چاہے تفکر بھی کرتی رہوں، میں غلط نتائج نکالوں گی، ٹھیک ہے، اگر میرے روحانی وجود کی ڈائریکشن ہی غلط ہے، پھر چاہے میں جتنا مرضی تفکر کرتی رہوں، ٹھیک ہے، پھر چاہے میں نے سوائل کے اندر پی ایچ ڈی کر لی، اور مجھے سوائل دنیا میں پائی جانے والی ہر طرح کی سوائل کی ٹائپس مجھے معلوم ہیں، اور میں نے اس کے اوپر مقالے، تھیسس اور ریسرچ پیپر اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں میں نے اس کے اوپر شائع کر دی ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ میرا مادی وجود اور سو کالڈ حیوانی لیول پر میرا انٹلیکچول وجود یعنی شعوری وجود، ٹھیک ہے، وہ باتیں کرنے کی حد تک، وہ بڑا علمی حد تک، علمی گفتگو کی حد تک بڑا امپریسو ہو سکتا ہے،
لیکن میرا جو روحانی وجود ہے وہ بیچارہ ویدر آف کر جائے گا، وہ مر جائے گا. اور الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ سارا جو تفکر میں نے کیا ہوگا یہ سارا کا سارا صرف مادی لیول پہ آپریٹ کرے گا، جس کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ ایسا انسان جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم، سب سے پہلے جی پی ایس اپنا سیٹ کرتے ہیں جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ایسے نہیں کہتے کہ اچھا چلو گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں، میں سڑکوں پہ گھوموں گی پھروں گی، مجھے راستوں کا پتہ چلے گا، تو جب مجھے یہ علم حاصل ہو جائے گا میرے تفکر سے تو میں خود ہی اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گی، ایک نہ ایک دن اسی طرح گھومتے پھرتے مجھے منزل بھی مل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو پہلے جی پی ایس سیٹ کرنا پڑے گا منزل کا، اپنی ڈائریکشن کا، جہاں آپ نے جانا ہے، اور اس کے بعد اب آپ کو غور و فکر بھی ساتھ اس کے ملانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو ریپلیس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میرا روحانی وجود اور میرا شعوری وجود، ان دونوں کو دے ہیو ٹو بی الائنڈ. ٹھیک ہے. الائنمنٹ میں سنکرس ہونے چاہیے اور ان میں ہارمنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ میرے روحانی وجود کو اس نے ایک ڈائریکشن دے دی. مجھے یہ پتا چل گیا کہ میں نے اب دنیا میں جو بھی غور و فکر کرنا ہے، کسی بھی چیز میں غور و فکر کرنا ہے، اس کو لا کر اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں فیکلٹیز، اب ہوتا کیا ہے وہی بات، ہمارا جو اگر ہم اسپیکٹرم آف بیلنس کی بات کریں جو ہم نے اینڈ آف ٹائم سے سیکھا تھا، تو کیا خرابی کہاں پیدا ہو جاتی ہے؟ جہاں پہ امبیلنسز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ بس خالی بیٹھ کر میں تسبیح کرتا رہوں ساری زندگی، میں وظیفے کر لوں، میں چند چلے کاٹ لوں، تو یہی جو ہے وہ بس میرا مقصود ہے، اسی سے ہی جو ہے وہ، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ایک روحانیت محسوس ہوگی. دیکھیں اللہ کا نام لے کر انسان کا روحانی وجود اسٹرانگ نہ ہو، یہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ تو اگر آپ دیکھیے تو یہ اس طرح کی پاورز، تو میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی ویسے بھی کسی گاڈ پر بلیو کرتا ہو اور اس بلیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کچھ اپنا پڑھتا رہے، تو اس کو بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اس قسم کی پاورز مل جاتی ہیں. تو یہ تو پھر اللہ کی ذات پر ایمان، اور ایمان کے ساتھ اللہ کا نام لینا. ٹھیک ہے. لیکن یہ مقصود نہیں تھا. مقصود کیا تھا؟ جب پتہ چل گیا میری ڈائریکشن ہے اللہ تعالیٰ، اچھا یہ طے ہو گیا ذکر سے، اب اس کو کمبائن کرنا تھا مجھے اپنی اس انٹلیکچوئل فیکلٹی سے جو اللہ نے مجھے دی ہے. تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، وہی جو ہم پڑھ کر آئے تھے نا، دجل کیا ہے؟ ایک آنکھ بند ہوتی ہے، یا تو وہ آنکھ مذہب کی بند ہوتی ہے، اللہ کی طرف والی جو آنکھ ہے وہ بند ہوگی، روحانی آنکھ بند ہوگی، یا یہ کہ صرف روحانی کھلی ہے اور مادی آنکھ بند ہو جائے گی. دونوں دونوں کھول کے آنکھیں چلنا ہے اگر دجل سے بچنا چاہتے ہیں ہم تو. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہوگا ساتھ ہی ساتھ اب مجھے کنٹمپلیشن، فکر کیا؟ کنٹمپلیشن. اب مجھے کنٹمپلیشن کرنی ہے، اب مجھے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. کیوں دیکھنا ہے؟ کیوں دیکھنا ہے؟ ہاں جی اب آپ بتائیں. ٹھیک ہے. ذرا مجھے پتا چلے آپ کتنی کنٹمپلیشن کر رہے ہیں. کیوں مجھے اپنی ان دونوں فیکلٹیز کو کمبائن کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. کیوں نہیں میں بیٹھوں اور میں اپنی نمازیں پڑھوں اچھے سے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کروں، اپنے جو کام ہے بیسک وہ کروں، اللہ اللہ اور خیر صلاح. مجھے غور و فکر کیوں کرنا ہے؟ مجھے کنٹمپلیٹ کیوں کرنا ہے؟ تفکر کی کیا امپورٹنس ہے؟ جو میرا پرپز آف کریشن ہے، جو یہاں بھیجا ہے اللہ نے دنیا میں ہمیں، اس میں جو ہے اس بگر پکچر کے اندر اس کنٹمپلیشن کا کیا رول آتا ہے؟ کیوں مجھے استعمال کرنی ہے؟ کیا میں نہیں اولو الالباب بنتی؟ میں نہ اتنا غور و فکر کروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. میں نہ پڑھوں اتنی کتابیں، میں نہ علم حاصل کروں اپنے ارد گرد کا، میں نہ غور کروں کائنات میں، اس کی تخلیق میں یا اپنی تخلیق میں، لیکن مجھے پتا تو ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہے. ٹھیک ہے. میں ذکر بھی کروں، میں نمازیں بھی پڑھوں، میں قرآن کو بھی پڑھ لوں ثواب کے لیے، سیکھ بھی لوں تھوڑا سا، میں کنٹمپلیشن کے لیول پہ زندگی نہ گزاروں، میرا شعوری وجود نہ بھی ارتقا کرے، تو کیا جو ہے وہ، کیوں جو ہے وہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں جی. آپ انمیوٹ ہو کر بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا غزالہ کہہ رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس میں پڑ جاتا ہے؟ غلط میں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ لوگ انمیوٹ ہو کر بھی بتا سکتے ہیں. حلیمہ آپ انمیوٹ ہو کر بتا دیجئے چاہے. ٹھیک ہے. جی فریحہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میں یہ کہوں گی کہ اس سے جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں اور ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک وہ یہ کہتے ہیں ایک سینس آف آ جو ہوتی ہے، یعنی کہ ہم بہت زیادہ تعجب میں آتے ہیں کہ یہ سب چیزیں، کیونکہ ہم یہ کس طرح سے کریشن میں آ گئی ہیں اور سب کچھ. اور پھر جب ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی مائٹی ہونے پر کہنے کہ اور طرح کا یقین آتا ہے کہ دس کوڈ نیور بی ہیپنڈ انلیس کہ یہاں کوئی مائٹی پاور نہ ہوتی.
تو ان سب چیزوں یعنی سے ہمیں دیکھ کے تو زیادہ ایک کہنے کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے. یعنی یہ کہ جیسے ذکر کرنا میرے روحانی وجود کو طاقت دیتا ہے، اسی طرح غور و فکر کرنا میرے شعوری وجود کو جلا بخشے گا، دونوں کو طاقتور کرے گا. دونوں کو طاقتور کر کے میں نے اب لینا کیا ہے، اس کو اینڈ پہ کرنا کیا ہے؟ صرف او میں ہی تو نہیں نا ہم کھڑے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ الٹیمیٹلی تو ڈیفینیٹلی اللہ کی معرفت ہی نکلے گا. لیکن جہاں جو ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے، یہ میں چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے اللہ کے جی. اشاعت اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اللہ کے ہوں. اللہ کے قریب ہو کے مطلب اس چیز کو ہم زیادہ جو ہے وہ دل سے سمجھ کے، وہ جیسے کہ کہتے ہیں نا ہمارا قلب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک راستے پر آ جائے گا. قلب تو ہوگا بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی بائی پروڈکٹ آئے گی. قلب آپ کا ٹھیک رہے گا، آپ کو قلب کی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. پھر غزالہ کہہ رہی ہیں چونکہ بار بار ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں اصل میں. اور ہدایت ہدایت ہے، اسی لیے وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اور اسی لیے وہ اولو الباب میں ہے آلریڈی. دیکھیے کرکس جو ہے، چلے ہو سکتا ہے شاید میرا سوال بھی تھوڑا مشکل ہو. میں جی حلیمہ. ہم لوگ اللہ کے نائب بنا کے بھیجیں گے دنیا میں، تو جب ہم کسی چیز کا ہوں شعور حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نائب بنا کے دنیا میں بھیجیں گے. اللہ بالکل آپ کا ماشاء اللہ یو گاٹ دا پوائنٹ. ٹھیک ہے کہ ہم اس نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا نا. تو میں نے کرنا کیا ہے کہ یہ سارا علم لے کر میں نے قبر میں چلے جانا ہے. میں نے دنیا میں خلافت کا وہ فریضہ انجام دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے نا کہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے لامحدود ریسورسز دیے فرعون کو. اللہ نے قارون کو کیا خزانہ نہیں دیا. اب دجال آئے گا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا وہ قیامت خیز قسم کے اپنے ساتھ اسباب لے کر آئے گا. اللہ نے اس کو دیے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو بھائی اس نے وہ چاہے اگر دجال، تو وہ دنیا کی فلاح کے لیے جو رول پلے کر سکتا ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے جس کی میں آپ کر سکتے ہیں؟ جب میرے آپ کے ہاتھ میں تو کوئی وسائل بھی نہیں ہے. تو کرکس کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے روحانی وجود اور میں نے اپنے شعوری وجود دونوں کو ان کی وہ غذا دینی ہے، کیونکہ ہم ہیلدی کھاتے ہیں تو ہماری باڈی ہیلدی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب باقی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے سعدیہ، ایمان کی مضبوطی، اللہ کا قرب، سب کچھ. لیکن وہ پرپز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولی الباب بننا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم وہ مقصد دنیا میں جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے اس کے لیے کوشش کر سکو اس طرح جیسے کرنی چاہیے، اور پھر کامیابی سے لوٹو. ٹھیک ہے. جب بھی یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ہم صرف بیٹھ کر غاروں میں کمروں میں بند ہو کر خالی تسبیحات کرتے رہیں، پھیرتے رہیں تسبیح، اور قرآن کے ورد ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اٹھے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ باہر جا کر دنیا کو برتنا کیسے ہے. اور نہ ہی یہ کہ مادی ترقی کی وہ ہائٹ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے مادی ترقی کی، اور انسان خود کو خود ہی خدا سمجھ بیٹھے جیسا کہ آج وہ ہے، یا یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے. اولو الالباب جو ہے نا، دے نو دا بیوٹی آف بیلنس. ان کو پتا ہے کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. ان کو پتا ہے کہ اللہ کا بندہ میں نے بننا ہے نا، تو اس کے لیے مجھے اپنی فیکلٹی آف انٹلیکٹ استعمال کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جی آپ قرآن کی بس یہ 2 4 5 6 آیات یہ صورتیں ہیں، ان کو پڑھتے رہیے تو آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا جو ایک خلیفہ کے طور پہ اللہ چاہتے. نہیں، مجھے غور و فکر بھی کرنا پڑے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے جو یہ یہاں پر جو دنیاوی نالج ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا، میں غور و فکر کروں گی. ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے؟ لائک اف آئی ایم اسپیکنگ آف مائی سیلف، اور یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہی ہے، میں نے کبھی بھی ہیومن باڈی کو اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا جب تک میں قرآن کی طرف نہیں آئی تھی. حالانکہ جو ہیومن باڈی کا کوئی ایک ڈاکٹر پڑھ رہا ہوتا ہے جس ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے، تو وہ اور کوئی انسان تو نہیں جانتا اس طرح سے. تو میں اب وہ تعصف ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس علم کو اس نگاہ سے ہی نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہوا تھا کہ میری فیکلٹی آف ذکر، میری فیکلٹی آف کنٹمپلیشن تفکر کے ساتھ مل کر کمپلیٹ کرے گی میرے شعور کو. جب یہ شعور کمپلیٹ ہوگا تو مجھے احساس ہوگا، جب انسان کی پکچر کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے اچھا میں یہ تھا اور یہ اصل میں پوری پکچر ہے، اور یہ جو اللہ نے اب مجھے دیا ہے اسے میں نے کیسے ایک بہترین انداز میں خلیفہ کا رول پلے کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ میں اپنی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اسے استعمال کر سکوں. یہ ہے اس کا پینیکل. ٹھیک ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے الگ الگ خانوں میں بانٹ کے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں اچھا جی ڈرائیونگ کا سیکھ لینا، انگلش کا لینگویج کا کورس کر لینا، یا عربک کی گرامر سیکھ لینا، یہ کوئی سائڈ، یہ کوئی دوسرے علوم ہیں، ان کا کوئی اللہ کی قربت اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہم نے علم کے اندر درجہ بندی
کا دجل ہے نا، میں یہ کہوں گی، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ لوگ اس سے اتفاق نہ بھی کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، جو ہے وہ یہ کہ میرے نزدیک جو سب سے بڑا دجل اس دجالیت کے دور میں جس نے ہٹ کیا ہے نا انسان کو، وہ یہ علم کا دجل ہے۔ وہ یہی تو دجل رہ گیا کہ یا تو خالی بس یہ سیکھ لو، جو ہے وہ آپ مدرسے میں پڑھ لو، اور یا بھی خالی آپ ڈگری لے لو، اور اس کو ایسے دور کر دیا ایک دوسرے سے، بالکل اپوزٹ پولز بنا دیا کہ ایک دوسرے کے وہ بلکہ متضاد بن کے، بلکہ دشمن بن کے رہ گئے۔ آج تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک کونے پہ ہے، دوسرا دوسرے کونے پہ، اور وہ جناب ان کے آپس میں کوئی بہت بڑی جنگ ہے۔ اگر آپ نے یونیورسٹی سے پڑھ لیا تو آپ سے بڑا ملحد کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ مدرسے چلے گئے تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس کو تو دنیا کی الف بے نہیں پتا۔ یہ جو علم کا دجل ہم نے کریٹ کر دیا، اس کی نیگیشن جہاں پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، ایسا بندہ جو فیکلٹی آف انٹلیکٹ کو یوز کرتا ہے، جو ریسرچ میتھڈولوجی کو استعمال میں لے کے آتا ہے، جو اللہ نے کہی ہے بار بار، تفکر مطلب اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کی تہ میں اترو، اس پر ریسرچ کرو، اور قرآن کے ذریعے ہدایت کی بھی اللہ تعالیٰ سیم میتھڈولوجی بتاتے ہیں، اور دنیا میں بھی کسی علم میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو سیم میتھڈولوجی ہے۔ پہلے سرفیس لیول پہ جانو، پھر تہ میں اترو، پھر کنٹمپلیٹ کرو، اپنے موتی نکال کے لاؤ، پھر ریسرچ کرو، پیئر ریویو، باقی لوگوں کے کام کے ساتھ بھی کمپیئر کرو، دیکھو کہاں پر کون غلط ہے، کہاں پر تم غلط ہو، سیکھو سیکھو سیکھو، اور یہ علم یہ تب تک جب تک کہ آخری سانس نہیں چل رہی۔ اسی لیے دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا بار بار یہ بات ہوتی ہے، ایک عالم کو 100 عابدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ علم کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علم کے راستے پر چلتا چلتا کوئی اگر اپنا مقصد نہیں بھی حاصل کر سکا، اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے۔ وہ جنت کے راستے ہی پر تھا، بھلے اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں ایک دن پروفیسر بنوں گا، پھر میں اس علم کا اور بھی مزید فائدہ پہنچاؤں گا، وہ نہیں ہو سکا، اس سے پہلے اللہ اس کو دنیا سے لے گیا، لیکن اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے، پرووائڈیڈ اس نے وہ اللہ کی معرفت میں، اللہ کے لیے خالص نیت سے، صحیح طریقہ کار سے، اور یہ کہ وہ بالکل اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اس سے پوری فیکلٹیز کو کمبائن کر کے خلیفہ کی حیثیت پہ اس کو یوز کیا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر بات بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو لمبا نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ آپ کو ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ ذکر سے کام لیتے ہیں اور جب وہ فکر کی بلندی پر چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بعد اعوذ باللہ، وہ ایک ان کو ریئلائزیشن آتی ہے، بعد اعوذ باللہ، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ ایک دم جب ان کا شعور بیدار ہوتا ہے، وہ دونوں وجود جب اپنی پاور کی پیک پہ جاتے ہیں، ان کو ایک ایسی زبردست ریئلائزیشن آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ہاذا، یہ کیا، یہ سارا نظام کائنات، باطلن، باطل۔ اے رب، ہم کہاں جا رہے تھے، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک دم انسان ریئلائزیشن کی لائٹ میں، اس کی تیز روشنی میں آ جاتا ہے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اسپریچول اسٹرینتھ اور انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کا، اللہ کی معرفت، الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہ نکلنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے، جب ایک ایک آنکھ بند کر لی جائے، دجل میں چلے جائیں، یا تو انسان خود خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے، یا پھر انسان بالکل ہی جو ہے وہ مادی اسباب کو ترک کر کے، نہیں جی ہمیں کیا لینا دینا، اور یہ اور وہ سادھو تو صوفی، اور وہ اس طرف نکل جاتا ہے۔ یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا اس کا کیا رزلٹ نکلنا چاہیے تھا کہ اے رب، تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، باطل جو یہاں پر بہت وسیع المعنی، یعنی وسیع المعنی تو نہیں، لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اب ہر طرح سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے۔ باطل کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف اس لیے ریسورسز نہیں تھے کہ میں اپنے جو ہے وہ پیٹ بھرتا رہوں، اور اپنے لیے خزانے جمع کروں، اور اپنی پشتوں کے لیے جمع کروں، سب کچھ جو ہے وہ ذخیرہ کروں اور چلا جاؤں اس دنیا سے۔ نہیں، یہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، یہ ہم سب کے استعمال کے لیے تھے۔ مجھے سوچنا چاہیے میرے ارد گرد جو سسٹمز ہیں وہ کہاں کہاں، کس لیول پہ کس کا استحصال کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ مجھے اویئرنیس تو ہو، مجھے پتا تو چلے مظلوم طبقہ کون سا ہے، ظالم کون سا ہے، ان ریسورسز سے میں کیسے مظلوم کی زندگی کے اندر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے لیول پر ہر وہ سسٹم جس کے اندر ہم رول پلے کر سکتے ہیں، ہمیں یہ ریئلائزیشن آنی چاہیے۔ اللہ نے یہ ایسی تو نہیں بنا دیا کہ بس ایسے سب کھائے پیئے بچے پیدا کریں اور دنیا سے چلے جائیں۔
جی نہیں، یہ باطل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بہت گریٹر، یعنی یہ جو اس کا پرپس ہے وہ ایز اے خلیفہ ہمیں سرو کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری گلیکسیز، یہ جو پورا کلسٹرز کا سسٹم بنایا ہوا ہے اس زمین اور آسمان کے درمیان، یہ جو پوری اللہ تعالیٰ نے کاسمولوجی ہمارے لیے ارینج کی ہے، یہ پورا جو انوائرمنٹ ہے، سب کچھ ہے، زمین کے جو ریسورسز ہیں، یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ میں ٹھٹھا کر کے اس دنیا سے چلی جاؤں، نہ میں خود کو پہچانوں نہ اللہ کو پہچانوں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں سے جو جو ریسورس بھی میرے قبضے میں آتا ہے، یا جو کچھ بھی میں اس میں سے بھلائی کے لیے خرچ کر سکتی ہوں، میں اس کو حاصل کروں اور میں اس کو خرچ کروں۔ توانائیاں اللہ نے جو ہمیں دی ہوئی ہیں، شعور اللہ نے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے اپنی بیسٹ پاسبل وے میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا شعور حاصل کرنا ہی جو ہے یہ کرکس ہے اس کا، اس علم کا۔ سبحانہ کا، پرفیکشن از فار دائی سیلف۔ آپ تو پرفیکٹ ہیں، آپ پرفیکٹ ہیں، تو میں نے کیسے سوچ لیا کہ یہ میرا وجود جو ہے وہ بیکار ہے؟ میں نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اللہ تعالیٰ تیری اس گریٹر اسکیم میں، تیرے اس گریٹر پلان میں، تیری یہ جو ہماری مختلف عرصہ حیات بنانے میں، تخلیق کرنے میں، اور اس میں سے اس عرصہ حیات میں آپ نے ہمیں سب سے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں جو باؤنڈ کر دیا ہے، اس میں جو میری روح کو آپ نے اس مادی وجود میں قید کر دیا ہے، یہ سارا جو ہے یہ بس ایسے ہی کھیل تماشا، ایسے ہی ہم ہنستے رہیں؟ ہم صرف یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے بنا لیں، اچھے سے اچھا کھا لیں اور گھوم لیں، اور بس صرف یہ، یعنی جانوروں سے بھی نیچے کے لیول کے شعور پہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہم؟ سبحانہ کا، یہ تو بہت ہی پرے کی، بہت ہی گمراہی کی سوچ ہے۔ آپ جیسی پرفیکٹ اینٹیٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک ذرہ، ایک کوئی سیارہ، مجھ سے بلین ایئرز، بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ایک جو ستارہ بھی یہاں پر میری زندگی کے وجود میں کنٹریبیوشن کر رہا ہے، جس رب کی کیلکولیشنز اتنی اتنی پروڈکٹیو ہیں، اتنی میٹیکولس ہیں، اس سارے میں یہ سمجھ لوں کہ میں ایسے ہی ہنس کھیل کے چلی جاؤں گی، اور پھر اس کے آگے جا کر اگر کھڑے پتہ نہیں ہونا یا نہیں ہونا، اور ہونا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی ہنس کھیل کے ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ اس غفلت سے نکل کر، اور اس ریئلائزیشن کو ہی معرفت الہی کہتے ہیں، جس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، یہ سائیکل ایکچولی ریپیٹ ہوتا ہے، انسان اور زیادہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے۔ پھر اب اس کا وجود، اس کا مادی وجود، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا مادی وجود جو ہے وہ روحانی وجود کے لیول پہ چلا جاتا ہے، طاقت میں، ایمان کی طاقت میں، پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اس کا دل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا الٹیمیٹ کیا نتیجہ نکلا؟ ریئلائزیشن، اللہ کی معرفت، سبحانہ کا۔ اللہ تعالیٰ، آپ جیسی ذات، آپ نے اگر ہمیں پکڑ لیا، ہم سے اگر کچھ سوال پوچھ لیا، اتنا اتنا زبردست نظام، اور یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی اس کے بعد کی زندگی تو اصل زندگی ہے، جس میں میں نے پہلے حساب دینا ہوگا، پھر میں انٹر ہوں گا، تو یا الہی میرا کیا بنے گا؟ اس کے بعد پھر لازمی نتیجہ اس کا کیا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ میرے پروردگار، یہ تیری مائٹ دیکھ کر مجھے تو یقین آ گیا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس آگ کے حساب سے خود کو بچا سکوں، کیونکہ ہمارا کیا ہے مقصد، پھر اس کو اپنا پتہ چل جاتا ہے، مقصد کیا ہے، کامیابی کیا ہے، پیچھے سورہ آل عمران میں بہت دفعہ پڑھ کے آئے ہیں، کامیابی کیا ہے، خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو جانا، ابھی ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنی سبمیشن، اب اللہ سے دعا، یا کا نعبد و یا کا نستعین، یا اللہ تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تیری ہی مدد اس لیے مانگ رہا ہوں، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پس بچا لے، بس تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے یا الہی اس آگ کے عذاب سے۔ اگر اب مجھے پتا تو چل گیا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری کامیابی کس شے میں ہے، میں نے کس طرح ایگزسٹ کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، پر میرے پروردگار تب بھی تیری مائٹ کے سامنے یہ میرے بس سے بعید ہے، تیری کائنات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی، تو میں تیرا وجود میری کمپریہنشن میں کیسے آ سکتا ہے میرے یا الہی؟ کیسے میں تجھے سوچ سکتا ہوں، میں کیسے تجھے سمجھ سکتا ہوں، میں کیسے تجھے پا تو چلو سکتے ہیں اللہ کو، پر اس کو کمپریہنڈ تو نہیں کر سکتے، تو جب سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے تو تیرا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ یہ میری قدرت سے بعید ہے میرے مالک کہ میں ساری زندگی بھی اگر تیری نافرمانی سے بچوں، ایک لہجہ بھی تیری نافرمانی سے بچوں، تو میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ میری قدرت سے پرے ہے یہ بات، دس از سم تھنگ امپاسبل۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو ہی بچائے گا تو بچائے گا مجھے آگ کے عذاب سے، میرے بس کی بات نہیں۔ پھر ان کے اندر ایک عاجزی، ان کا پورا وجود جیسے اللہ کی اس معرفت کے آگے پگھل کر آپ سمجھے کہ وہ اللہ ہی میں پھر فنا ہو جاتا ہے۔
پھر مزید جو ہے وہ آگے اور کیا دعا کرتے ہیں، اور وہ کیا آگے مزید جو ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، ربنا انکا من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو داخل کر دیا النارا آگ میں، فقد اخزیتا تو بس پھر اس کو جو ہے وہ کیا مل گئی، یقیناً اس کو تو رسوائی ملی ہے بہت زیادہ، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے، یعنی ان کے لیے جو ظلم جنہوں نے کیا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور ظالم کون ہے؟ ہر انسان گناہ کرتا ہے، ظالم وہ ہے جو کہ پھر پلٹ کر اللہ کی طرف رخ نہیں کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ جہاں جیسے اس دنیا میں میں نے اپنے وسائل کے بل بوتے پر ہر شے پالی، اسی طرح جب کبھی کوئی اگر اول تو آخرت کا معاملہ ہوگا نہیں، اگر کوئی ہوا تو وہاں پر بھی میری اسی طرح جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سفارش کر دے گا، کیونکہ میں تو ایک پریویلیج انسان ہوں۔ ٹھیک ہے، ظلم کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ پریویلیج کا مائنڈ سیٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات اب ان کو، لیکن جس کو اللہ کی معرفت مل جائے بس اسے تو لگتا ہے میرا مادی وجود تو یہیں کا یہی مٹی بھر گئی ہے میری، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا اور اللہ کے سامنے پھر وہ لرزتا ہوا کہ اللہ یہ اس سے بچنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اب ہماری یہ طلب ہے، اب ہم نے یہ تو تیرے سامنے عرضی ڈال دی اللہ، اب تو ہی جو ہے وہ ہمیں سے بچا لے، کیونکہ اے مالک تیرے یہ سارے انتظامات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بضد ہے کہ اس نے جہنم کے آگ میں جانا ہے، تو اس سے زیادہ پھر ظالم اور اس سے زیادہ رسوائی کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ دعا ایک ٹوٹل سبمیشن کی شکل میں، پھر مزید ان کو جو ہے وہ آگے کیا جو ہے وہ ان کی سٹیج آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک سنا ہم نے، منادی ینادی، منادی یعنی ندا کو، آواز کو، ینادی ایک آواز دینے والے کی، ٹھیک ہے، ہم نے آواز کو سنا ایک آواز دینے والے کی، للایمانی ایمان کی طرف، ان آمینو بربکم، ان یعنی وہ کیا ایمان کی طرف کیا آواز دے رہا تھا، ان آمینو کے ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، جن کے قلب سلیم آلریڈی ایمان کی فریکوینسی پہ ٹیون ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے یہ دعویٰ رکھا اپنا نبوت کا، اس کو اسلام کی دین کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ جیسے فیو سیکنڈز کسی نے سوچا یا کچھ نہ کچھ وقت لیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک سیکنڈ کا بھی تعامل نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کا دل تو پہلے ہی اس سبمیشن کی حالت میں تھا، وہ تو پہلے ہی کہتا تھا اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، پر شرک کے علاوہ یہاں پر مجھے اور کوئی ریچوز نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے تو کبھی پہلی زندگی بھی ایک لمحہ بھی شرک پر نہیں گزاری تھی، وہ توحید پرست تھے شروع سے، وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کوئی ملے، جیسے کوئی ملا اور ان کو آواز دی تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ سمعنا وأطعنا، لبیک اللہم لبیک۔ تو جس کا دل آلریڈی ٹیون ہو چکا، اب وہ تو خود چاہ رہا ہے کہ میری نجات ہو جائے، تو ایسے میں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اس کو اگر ہم خاص اس پہلو میں کریں تو یعنی یہ کہ جب رسول آتے ہیں ایسے انسانوں کے پاس جن کی فطرت سلیم انٹیکٹ ہے اور وہ پہلے بھی ذکر اور فکر سے کام، تفکر سے کام لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ فوراً ان کی ایمان کی آواز کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، فوراً اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کو حاصل کرتے ہیں، پھر وہ جو بھی منادی دینے والا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، جو راستہ وہ اللہ کی طرف لے کے جانے کا ان کو بتاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، دعا کی پہلے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم نے یہ ایم تو بنا لیا کہ اب ہم نے جہنم کے آگ سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، اب آپ ہماری اس پہ ہیلپ کیجئے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان اور پھر فالوڈ بائی ایکشن ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے، ایمان اور عمل صالح یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب وہ دعا کرتے ہیں، اب وہ جو ہے وہ کیا دعا ہے، بعد اعوذ باللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ڈھانپ دے تو ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے تو ہم سے یا دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں مع الابرار، ابرار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی نیکی، بر سے ہے نا، ہم کہتے ہیں بر نیکی کو، تو ابرار کیا ہے، جو نیکی کرنے والے ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی کمپنی میں، تو کیا ان کو چاہیے، چونکہ مغفرت کی وجہ سے ہی عذاب جہنم سے نجات ملے گی، لہٰذا جو ہے وہ مغفرت اللہ تعالیٰ ان کو ڈھک دے، ٹھیک ہے، اور ہماری سیاحیوں کو بلکہ ڈھک بھی نہ، ان کو دھو ہی دے،
ٹھیک، اب اس میں سیاحیاں یا سیئاتینہ جو ہے، اس میں وہ والے اعمال بھی یا وہ گناہ بھی جو سرزد ہو چکے ہیں، یا انسان جب تک رہتا ہے چاہے وہ مومن بھی رہے تو بہرحال کبھی نہ کبھی نفس کی کمزوری کا شکار ہو کر وہ دوبارہ بھی تو گناہ کرتا ہے نا، تو وہ گناہ بھی جو بھی ہیں اللہ تو ہمارے دھو ہی دے، ختم ہی کر دے، مٹا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اچھی کمپنی اپنے لیے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ ہمیں فوت کریں، جب آپ ہمیں لیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اب ہمارا انجام کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر فوز العظیم کی دعا کر رہے ہیں، الٹیمیٹ سکسیس مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی ان کو یہ نہیں پتا، یہ نہیں ہوا انہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنی مائٹ والا ایک رب، ہمیں اس کا پتہ چل گیا تو اب ہم اپنے دنیا کے کام سیدھے کروانے کے لیے اللہ سے اب دن رات سجدے میں پڑے رہے، اچھا اللہ تعالیٰ یہ تو مل گیا اب یہ دے دیں، اچھا اللہ تعالیٰ یہ مل گیا اب اس سے بڑا دے دیں، اچھا یہ ایک مل گیا مجھے زیادہ دے دیں، نہیں، انہیں یہ پتا چل گیا کہ الٹیمیٹ سکسیس یا فوز العظیم جو ہے وہ کیا ہے، وہی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ یہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں اللہ سے مانگ کے انسان لے لے، اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، اس حقیقت کو وہ جان گئے، اس لیے انہوں نے فکر ہی چھوڑ دی اب یہاں کی، ان کا مطلوب ہی نہیں رہا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ہمیں مغفرت سے نوازیں، ہماری سیاحیوں کو دھو دیں، اور آپ ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی کمپنی میں آپ ہمیں ریسرٹ کیجیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب دیں ہمیں وہ چیز آپ نے وعدہ کیا جس کا اپنے رسولوں کے ذریعے، یعنی آپ نے رسول جو بھیجے انہوں نے ہمیں آ کر کہا کہ اگر ایک اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اس کو عمل صالح کے ساتھ فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت بھی دے گا اور رحمت کا مطلب ہے جنت، ٹھیک ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ ہمیں رسوا کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اے اللہ تیری ذات سے جتنا ہم نے تجھے پہچانا، تو سچ ہے اور تو حق ہے، اور جو تو وعدہ کرتا ہے وہ تو اس کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی ریئلائزیشن، یہ ہے وہ اولی الباب کی وہ باتیں، ان کی ریئلائزیشن جب انہیں اپنی معرفت ملتی ہے اور جب انہیں اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اور مجھے، اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا مادی وجود وہ اللہ کے سامنے سربسجود اور جھکے، مجھے اور آپ کو اپنے روحانی وجود اور شعوری وجود کو بہت زیادہ تقویت دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور روحانی وجود کی تقویت ملے گی ذکر سے، اور شعوری وجود کی تقویت ملے گی تفکر سے، ٹھیک ہے۔ صحیح، یہاں تک اب کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ ٹھیک، چلیے اب آپ مجھے بتائیے، کوئی کرے گا تلاوت میرے لیے؟ میں کروں؟ بالکل ضرور میں کیجیے۔ کروں؟ آیا 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ، بارک اللہ فی۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فاستجاب لہم ربہم، ادھر ان کی دعا آ رہی ہے، ساتھ ہی اللہ کی قبولیت کا اعلان، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر ان کی قبول کی، ان کی یعنی پھر قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی ان کی دعا قبول کر لی، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عملہ عمل، عامل عمل کرنے والے کا، ٹھیک ہے، عمل ہے، کام ہے، وہ جو بھی ڈیڈ ہے، اور عاملین کہتے ہیں ڈوور کو، یعنی اس عمل کرنے والے کو، یعنی عمل کرنے والے کے عمل کو، ٹھیک ہے۔ منکم تم میں سے، من ذکرین او انثیٰ، چاہے وہ کوئی مذکر ہے چاہے وہ کوئی مؤنث ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے وہ کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ بعضکم من بعدی، تم میں سے کچھ، تمہارے بعضوں میں سے بعض، ٹھیک ہے، یہ اس کا لٹرل ترجمہ ہے، اور جب آپ اسے با محاورہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے یعنی کہ تم سب ایک ہی جن سے ہو، ٹھیک ہے، تم سب آپس میں ریلیٹڈ ہو، یہ اس کا ہے۔ اچھا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور تکلیف دی گئی جنہیں میرے راستے میں،
وقاتلو اور انہوں نے قتال کیا، وقتلو اور وہ قتل بھی ہوئے، لاؤکفرنہ تو پھر یقیناً ہرگز ضرور بے ضرور میں دور کر دوں گا، میں دھو دوں گا انہم سیئاتہم ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار اور لازماً ضرور بے ضرور ان کو داخل کروں گا نہروں میں جن کے نیچے جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابم من عند اللہ اللہ کی طرف سے ثواب، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ ہی کے پاس حسن ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جو موضوع ہے کہ دعا کی قبولیت کے یہ اوصاف تھے، یہ وہ اولو الالباب ہیں۔ ایسا تو نہیں میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ باقی کسی گناہ گار کی دعا قبول نہیں کرتے، لیکن جو شخص اپنے شعور کی پیک پر زندگی گزار رہا ہے نا، جو اولو الالباب ہے، جس نے بہت زبردست طریقے سے اپنے وجود کو سنکرونائز کر لیا ہے اور اللہ کی ذات میں مدغم کر دیا ہے، اس کا اب یہ حال ہے کہ یہاں وہ دعا کرتا ہے اور وہاں اس کی دعا قبول۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس میں فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مینشن کرنے کے بعد فوراً اس کی قبولیت کا یہاں پر اعلان فرما دیا کہ میں نے ان کی یہ دعا قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے، عملہ عامل، عملہ یہاں پر نکرہ میں ہے، یعنی اٹس کامن ناؤن، تو یہ کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی بھی عمل، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی، بس شرط کیا ہوگی؟ توحید اور شرک کی۔ اگر شرک کے ساتھ اب کر کے آیا دنیا سے تو وہ تو خیر ان کا تو کوئی وزن قائم نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، ہاں توحید کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر کسی نے چاہے زیادہ گناہ کیے ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمہاری خرابیاں زیادہ ہیں نا تو وہ نیکیاں بھی ضائع، جی نہیں، وہ نیکی اس نے جتنی جیسی کی ہے اس کو اسی کے حساب سے اس کا ویٹ ہوگا، اسی کے حساب سے وہ کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی میں کسی عمل کرنے والے کا ضائع نہیں کروں گا، یہ میرا پرومس ہے ان کے ساتھ جو اولی الباب ہوں گے، اور اس کے اندر جینڈر کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے وہ کوئی عورت ہو۔ اب آپ اس کی بیوٹی دیکھیے اس مقام کی، ٹھیک ہے، یہاں پر جو صحیح یہ ایکویلٹی جو ہمارے دین میں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایکویلٹی کا تصور ہے انسانی لیول پر، مرد اور عورت اپنی رسپیکٹ کے حساب سے، اپنی ضروریات کے حساب سے، یعنی ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان کے جیسے ان کے حقوق ہیں، ان کی نیڈز ہیں، ان سب کو انسانی لیول پر وہ سب برابری ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک طرف کوئی مرد ہے اور اس کو بھوک لگی، دوسری طرف عورت ہے تو وہ عورت اپنے کھانے کی قربانی دے اور مرد جو ہے وہ پیٹ بھرے پہلے، ایسا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی لیول پر، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ان کا اجر کاؤنٹ کیا جائے گا نا تو اس پر بھی جو ہے وہ برابر ہے۔ ہاں، دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ پرائرٹیز رکھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے گھر کے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ اوپر رکھا ہے، حاکمیت کے حوالے سے، انتظامی حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر درجہ دیا تو اللہ نے ذمہ داری بھی زیادہ ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے ایکویلٹی کا معاملہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں سارے کے سارے بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں اور سب ایکول ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی غریب، وہ اس طرح تو یہ نظام ہی نہیں چلے گا نا، یہ دنیا کی ایگزسٹنس کا پورا پرنسپل ہی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس نظام آزمائش کی ایگزسٹنس کا پرنسپل ہی غلط ہو جائے گا، اسی لیے جو ہے وہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ کم عزت کی مستحق ہے تو مرد کو زیادہ عزت ملنی چاہیے، ایسا اللہ نے کوئی کرائٹیریا نہیں، یہ بالکل ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اور پھر یہ کہ ان کے عمل کے حوالے سے بھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اتنے یہ انسانیت کے اور جسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بہت یہ سویلائزڈ کنٹریز ہیں، ان کا کیا حال ہے کہ ابھی 40 50 60 سال پہلے، ابھی بھی ایون ابھی بھی، یا 40 50 60 سال پہلے بھی سے ان کی جو خواتین ہیں وہ تب تک بھی اسٹرگل کر رہی تھیں، کس بات پہ اسٹرگل کر رہی تھیں؟ یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ہے، یورپ میں کہاں ہوتی تھی، عورت تو چھوڑیں، پہلے تو مرد کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی سائنس کی کتاب پڑھ لے، اس کے بعد وہ اگر ہوئے بھی یہ انسٹیٹیوشن بنے بھی تو عورتوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی جانے کی، وہ تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتی، نہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوا کرتا تھا، ٹھیک، پھر یہ کہ پے اسکیل کی بات تو یہ بڑی ریسنٹ بات ہے، ابھی اس زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ عورتوں کا پے اسکیل جو ہے وہ مردوں سے کم ہے، ابھی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں اگر آپ چلے جائیں تو عورتوں کو کم پے کیا جاتا ہے، مردوں کو زیادہ پے کیا جاتا ہے، ہر ادارے میں نہیں ہوگا لیکن یہ طرز عمل ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس پر باقاعدہ احتجاج بھی چلتے ہیں۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منصف اور حق والی ذات ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے راستے میں گردن اگر میری بندی نے بھی کٹوائی ہے
تو اس کو بھی شہادت کا وہی اجر ملے گا جو کہ کسی مرد نے کٹوائی ہوتی اور اس کو ملتا. اللہ تعالیٰ اجر میں جو ہے وہ جینڈر بائسڈ ریوارڈ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ایک عورت کو بھی، چاہے اس نے ہجرت کی ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں نکلی اور اس کو بھی تکلیفیں اسی طرح ہی ملی، چاہے وہ قتال کے میدان میں شریک ہوئی ہو. ٹھیک ہے کہ جو یہ فارمل آپ کہہ لیجئے کہ جب سے آرمیز بن گئی ہیں تو یہ عورت پر فرض تو نہیں ہے کہ وہ قتال کے میدان میں جائے، لیکن اگر کبھی کہیں کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو کوئی منع بھی نہیں، حرام نہیں ہے کہ وہ پارٹ نہیں بن سکتی. ہاں وہ اپنے پردے کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے وہ پارٹ بنے اس میدان جنگ کا، اور اس دوران اگر وہ بھی مار دی جاتی ہیں تو وہ بالکل ان کا وہی رینک اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوگا جو کہ کسی اس قتال میں حصہ لینے والے کسی مرد کا ہوگا، اور پھر جسے مار دیا گیا ہو. تو اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ اس کے ضمن میں تھوڑا سا یہ کہ سعید بن منصور نے آل ام سلمہ میں سے ایک شخص سلمہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ ام سلمہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ضمن میں عورتوں کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مردوں کے لیے تو آ جاتے ہیں، جیسے یوزلی ظاہر سی بات ہے قرآن میں مذکر کے سیغے میں ہی احکامات آ رہے ہوتے ہیں یا بات ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس ضمن میں اور ہجرت کے بارے میں نہیں ہے، تو کیا جو ایک عورت یعنی ہجرت کرے گی کیا اس کو پھر ہجرت کا اجر نہیں؟ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور یہ کہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے اس موقع پر یہ نازل ہوئی ان کی اس بات کی آپ کہہ لیجیے یا ان کے اس کنسرن کی تسلی کے لیے بھی. تو یہ بھی اس کے پس منظر میں جو ہے وہ آتا ہے. پھر اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہونا بعضکم من بعدی، ٹھیک، کیونکہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے اگر آپ دیکھیں تو بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو دونوں جنس ریلیٹڈ ہے نا آپس میں. جنس تو سوری ایک ہی ہے، انسان ہے، لیکن اس کی جو آگے سے دونوں آپ کہہ رہے ہیں سب ٹائپس ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ان کے سسٹمز فرق ہیں، ان کی انیٹمی فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں فرق رکھی ہیں اس لیے. لیکن ماں کے پیٹ میں بھی اگر نطفہ ٹھہر رہا ہے، اگر وہ بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے، تو وہ نطفہ آتا تو اسی باپ سے ہے نا. تو اسی لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہو، نہ ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ تم انسان ہی کی آگے سے دو ٹائپس ہو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ریوارڈ میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے. ٹھیک، یہ اس کا مطلب ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر ہمارے پاس حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اگر میں صبر کرتے ہوئے حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے اور پشت نہ پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر جب وہ واپس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور پھر آپ کے حکم سے اسے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا تم نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرض کے سوا تمہارے باقی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہ جبرائیل نے مجھ سے ابھی ابھی کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ موطا امام مالک کی، صحیح ابن حبان کی اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے. یعنی یہ کہ جنہیں جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں. اچھا اب آپ بلکہ مجھے یہاں پر میرا کویسچن ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کسی عورت کے جو ہے وہ آپ قتل کر دیے جانے کی مثال دیں مجھے، اور وہ کسی فارمل غزوہ میں شرکت نہیں کر رہی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی، حضرت آسیہ. حضرت سمیہ. حضرت آسیہ. ٹھیک، اور جی ہیرا آپ کچھ اور حضرت بتا رہی سمیہ. تھی؟ حضرت سمیہ، بالکل ماشاءاللہ. فریحہ آپ کوئی اور بتانا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو حضرت سمیہ آپ دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے راستے میں اذیت بھی دی گئی اور ماری بھی گئی. ٹھیک ہے، ان کو اذیت بھی ملی، اوزو والی کیٹیگری میں بھی وہ آ گئی، اور وہ قتیلو والی میں بھی، کہ قتل کر دیا نا پھر ملعون ابو جہل نے. ٹھیک ہے، وہ برچھا جو ہے آپ کی شرمگاہ کے آر پار کر کے اور آپ کو شہید کر دیا. اور یہ بلکہ نہ صرف اللہ کے راستے کی بلکہ اسلام کی، اب جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین اسلام ہے اس کی سب سے پہلی شہید کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ، جب آپ قرآن سے ہی دیکھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کا ذکر کر رہے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اسلام علیہا. ٹھیک ہے، تو کیسے کیسے رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ہی رکھے ہیں. کتنی ہی عورتیں ہوں گی جن کے درجے کتنے مردوں سے اوپر ہوں گے. اب یہی ساری عورتیں جو ہیں یہ باقی کتنے مردوں سے تو ان کے درجے اوپر ہے نا جنت میں. حضرت آسیہ کا تو اللہ کے عرش کے پاس ہے گھر.
تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی کوشش کے حساب سے تم دونوں ایک ہی اسپیشی سے تعلق رکھتے ہو، ریلیٹڈ ہو، لہٰذا جو میرے لیے کوشش کرے گا اس کا اجر بالکل ضائع نہیں ہوگا، یہ میرا پرومس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیاحیاں بھی اس سے دور کریں گے۔ سیاحیاں دور کرنے سے وہی مقصد ہے، برائیاں دور کرنے سے، کہ یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کریں گے پچھلے، اور اس کو آگے بھی مزید توفیق دیں گے، طاقت دیں گے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ کوئی اس کے گناہ پھر بھی نامہ اعمال میں رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اس کے چاہے تو وہ نامہ اعمال سے بھی اس کے گناہ وہاں اس دن مٹا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنات میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا آف اٹ، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ یہ آیت آتی ہے، یہ جب بھی آتی ہے سم ہاؤ میرا دماغ بلاک ہوتا ہے، میں اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش بھی نہیں کرتی، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ آئی کانٹ کمپریہینڈ کہ وہ کیا باغات ہوں گے اور کیا ہوگا وہ جو اس کے نیچے نہروں کا بہنا ہوگا۔ وہ ایسی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ میرا برین اس کو ریلیٹ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بس بہرحال، لیکن یہ کہ دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری امیزنگ، اتنی امیزنگ ہوگی کہ اس کی صرف ایک جھلک ہی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کی ساری تکلیفوں کو دور کر دے گی۔ تو بس یہ کہ اللہ کے الفاظ ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ایز اٹ از، اسی لیے جو ہے وہ ہمیں اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ اس کے حصول کی تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ ٹو بی ویری آنےسٹ اس طرح سے کہہ دینا کہ باغات اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دس از آئی ڈونٹ نو بٹ دس از ویری ویری انیڈیکویٹ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے۔ ثوابم من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے جا کر گردن کٹوا لیں، وہ آپ سے پھر بھی خوش نہیں ہوگا، یا کوئی اگر آپ جان دیں گے تو اب بدلے میں اپنی جان ہی دے سکتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ کیا کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو وہ آپ کے لیے اجر وہاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو ثواب اس نے آپ کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے، وہ بس پھر واللہ عندہ حسن الثواب، اسی کے پاس ہی تو ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی بھاری اچھائی ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کی، تو ہم اس کو جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جزاک اللہ یا جزاک اللہ، تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ پھر آپ سمجھیے کہ آپ نے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے اللہ کے ذمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کو جو ہے نا وہ میرے بھی ہاف پہ نا آپ اس کو پلیز وہ ریٹرن کر دیجیے گا۔ اب کیونکہ اللہ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کسی بھی عمل کو کہ کتنا اس کا وزن بنے گا، کتنا میگنیچیوڈ بنے گا، جب آخرت کی زندگی میں وہ عمل ایک مٹیریلائز فارم میں کوئی شکل لے کر سامنے آئے گا تو اس کا کیا اثر ہوگا، اس کے برابر کا پورا پورا بدلہ، یہ صرف کیلکولیشن صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ ہی جو ہے وہ اس کا اجر دے سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں دے سکتے۔ میں اور آپ تو اتنا ہی چلیں بدلے میں اچھا کر لیں گے یا تھوڑا سا اور اچھا کر سکیں گے، پر اس سے پھر بھی جو ہے وہ ہم اس کو وہ نہیں دے سکتے جو ایکچولی وہ ڈیزرو کرے گا اس اپنی اچھائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جو ہے وہ بہترین ریٹرنز، بہترین انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 196 اور 198 جو ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تلاوت ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ، if anyone is ready۔ چلیں، بعد اعوذ باللہ لا میں یغرنک کرتا ہوں، فاطمہ، فریحہ، نہیں میں کہہ رہی تھی جی، میں کرتی ہوں، نہیں کون کرنا چاہ رہے؟ فریحہ آپ کرنا چاہ رہے ہو؟ جی جی بالکل چلو آپ ایسے کرنا، کلوزنگ آیا کا ثواب لے لینا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ چلیے، بعد اعوذ باللہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لا یغرنکا، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین کفروا، چلنا پھرنا، تقلب چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملک میں، شہر میں، اس آبادی میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ملکوں میں، شہروں میں جو ٹھاٹھ باٹ ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کا آنا جانا، ان کے کاروبار، ان کے پروویژنز، یہ سارا جو نظام ان کا چالو ہے، اس کو دیکھ کر کہیں جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کے توسط سے یہ باتیں ہم تک آ رہی ہیں نا۔ متاع قلیل، متاع آپ کو بتا دیا تھا استعمال کی شے اللہ نے جو نفع بخش بنائی ہوتی ہے، تو متاع تو ہے قلیل لیکن تھوڑی سی ہے یہ،
یہ بہت ٹیمپریری ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر یہ کہ اگر اس تقلب گھیس چلنے پھرنے کے ہی دھوکے میں ساری زندگی گزار کر چلے گئے تو ثم مأواہم جہنم، پھر تو جہنم میں ٹھکانہ ہے. وبئس البہاد، اور پھر وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک، تو یہ جو ہے وہ ایلیوژن آف سکسیس ہے. ٹھیک، ایلیوژن آف سکسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی جو ہمارا ہے جس میں ہم ابھی تک ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود. تو سب سے زیادہ رونے کی بات کیا ہے آج؟ کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارا ایلیوژن آف سکسیس، ہمارا کانسیپٹ آف سکسیس ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے. کتنا ہی کیوں نہ کہیں، لیکن ہمیں پتہ کیا دل چاہتا ہے؟ ہاں ہم قرآن بھی پڑھ لیں، ہم وہ اس میں بھی کاؤنٹ ہو جائیں، اور ہمیں نا جو ہے وہ یہ ساری ہماری نا چیزیں بالکل ٹھیک ٹھیک رہیں. وہ جو ہم نے اپنی ٹک کے لیے 8-10 کرائٹیریا بنائے ہوتے ہیں نا، سوسائٹی نے ہمیں پکڑائے ہیں شروع سے، اور ہم نے بھی پکڑ کے رکھے ہیں، اب آگے ہم اپنے بچوں کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ ہماری ساری چیزیں ٹک رہیں. اس ایلیوژن آف سکسیس سے ہم نکل کے نہیں دے رہے، نکل کے نہیں دے رہے. کبھی چلو دل خود تھوڑا سا اگر اپنا ہو بھی جاتا ہے نا، تھوڑا کوئی واز سن لیا، کوئی تھوڑی ایمان کی کیفیت اوپر چلی بھی گئی، تو اب کسی کے پاس کچھ زیادہ دیکھ کر فٹافٹ وہ جو کمپیریزن کی بیماری ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بیچارہ ایمان کا کیڑا ادھر ہی مر جاتا ہے. پھر ہمیں دوبارہ سے ہمارے دل میں کلبلاہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ جو متعاون قلیل ہے نا، اگر مجھے یہ نہیں نا حاصل ہو رہی، اگر اس متعاون قلیل میں سے میرا کچھ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو پھر دل کو بے چینی، پھر ہمارے نہیں، وہ ہمیں سکون نہیں پھر آ رہا ہوتا. ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یا غرنا کا غرور سے، غرر سے، پہلے بھی بتائیں غرور میں بھی ہم نے دیکھا تھا غائن را کے مادے سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غفلت یا سادگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مطلب نکالنا، یعنی کسی کو دھوکہ دینا. تو کیسے یہ چلت پھرت ہمیں دھوکہ دے گی؟ جب ہم غفلت میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہماری عقل سلیم، ہماری فطرت سلیم، اور ہمارا شعور اور ہمارا روحانی وجود، وہ جو پیچھے ہم ریسیپی اولی الباب کی دیکھ کر آئے ہیں، اگر تو وہ سارا کچھ انٹیکٹ ہے نا، پھر بہت کم چانسیز ہیں کہ ہم اس غرر میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے، پھر کم چانسیز ہے کہ غرر میں مبتلا ہوں. لیکن یہ کہ اگر ہمیں غفلت میں اس ڈسٹریکشن نے ڈال لیا، کون سی ڈسٹریکشن نے؟ کون سی ڈسٹریکشن غفلت میں ڈالے گی ہمیں؟ اب جلدی سے بتائیں. ٹھیک ہے، جلدی سے، کون سی ڈسٹریکشن ہے جو غفلت میں ڈالے گی؟ دنیا کی خواہش، دنیا کی مادی خواہشات. دنیا دنیا پوری کی پوری. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ کہف میں؟ کہ میں نے مزین کر دیا ما فی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے سارا کچھ، سب کچھ ڈسٹریکشن ہے، سب کچھ، ایوری تھنگ آن دس ارتھ از ڈسٹریکشن. تو جب ہم پڑے اس ڈسٹریکشن میں، جیسے ہی ہمارا دل غفلت کا شکار ہوا، ہمارا قلب پھسلا نہیں کہ ساتھ ہی ہمیں اس دھوکے میں نفس ڈال دے گا یا شیطان ڈال دے گا. ٹھیک ہے، کہ کیا کہ نہیں نہیں نہیں، تم نہیں سکسیسفل، دیکھو تم کہاں جا رہے ہو. تم نے بھی تھوڑا سا عقل سے کام لیا ہوتا، تھوڑا سا یہ ایمان کی جذباتیت کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیا ہوتا کچھ دیر کے لیے، کوئی نہیں تھا، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتے. پھر کیا تھا، وہ تو غفور الرحیم ہے. ضرور کہ تم نے یہ نقصان ہی اٹھانا تھا دنیا کا. دیکھیے، یہ کہنے کی ایک بات ہے، اور اس کو برتنا، میں اور آپ برتتے ہیں نا، ہم سبھی برتتے ہیں، ہم سب انسان. اس کو برت کر اور اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو لے کر چلنا، یہ ایک دوسرے لیول کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، میں نے بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، ہم سب کو، ہم بڑا اس کو ایک چینٹ بھی کرتے رہیں گے، نہیں نہیں متاع غرور ہے، اور یہ لہو و لعب ہے، اور یہ جو ہے وہ ثمنن قلیلن ہے، متاعن قلیلن ہے، اور نہیں یہ کامیابی تو نہیں ہوتی. لیکن اپنے اپنے گریبانوں میں جب ہم جھانکتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ کے میرے دل سارے کے سارے ابھی بھی ساری انہی ڈسٹریکشنز کی محبتوں میں ابھی بھی غرق ہیں. سب سے زیادہ رونا مجھے اس بات پر آ جائے، اس آیت پر آئے، جب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ کسی کو تو کیا کہنا، قرآن سے جڑے لوگوں کا بھی یہ حال ہے، ہمارے دلوں کی غفلتوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم ان ڈسٹریکشنز کو ابھی بھی اپنے گلے سے، یہ تھوڑی سی بھی ہمارے ہاتھوں سے دور جاتی ہیں تو ہمارے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اف اللہ یا اللہ، یہ والا دین نہیں تھا ٹھیک. وہ جب تک ہمارا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا نا، اس کے ساتھ ہم ہنسی ہنسی قرآن وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، وہ لیبل ایک لگا رہتا ہے ہم پہ. لیکن یہ جیسے ہی آپ اپنے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتے، اور یہ کوئی چیز ہماری کوئی نہ کوئی آسائش اور نعمت کم ہو رہی ہوتی ہے نا، یا کم ہو جاتی ہے، تو یہ والا دین مجھے یہ نہیں پسند ہے. کیونکہ ایسے میرا جو اپنا آپ ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے مجھے کم فیل ہوگا، باہر دنیا میں بھی عزت میری کم ہو جائے گی اگر میرے ظاہری اسباب کم ہوں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک قرآن پڑھنے کے باوجود اپنی سیلف ورتھ کو انہی فالس کرائٹیریا آف سکسیس کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے.
ٹھیک، تو یہ کہنا ایک طرف ہوتا ہے اور تقوی کا دل میں آ جانا، بس پھر اس کے بعد بلے بلے، ٹھیک ہے، وہ پھر یہ کہ وہ پھر واقعی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کا قرآن سے میں آپ کو تھوڑا سا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ یہ باتیں یہ یعنی کہ اس متاع قلیل کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیات میں فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ مومن میں اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی بڑے سیٹلڈ ہیں، لگتا ہے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، آپ ان کی محفلوں میں بیٹھے ان کی باتیں سنیں، تھوڑی دیر کو آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا، آپ کو اپنا آپ ان کے سامنے جاہل گوار محسوس ہوگا، آپ کہیں گے کوئی تہذیب کا کوئی اگر کوئی معراج ہے تو وہ یہی تو ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں یا یہ اس طرح کی باتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو ساری پرانی باتیں ہیں، یہ تو جادو کی باتیں ہیں، یہ تو بہت آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹس ہیں، ایسا کب ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بھی اکنامک ماڈل پر اب یہ دنیا تھوڑا چل سکتی ہے، جب تک سود نہیں ہوگا تو ترقی کے مواقع کیسے پیدا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اللہ کے آیتوں میں ان کو جھگڑا کرنا یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، اور جو فائدے ہیں دنیا میں، یعنی بس دنیا میں ہی ہیں یہ جو فائدے ہیں ان کو ملے ہوئے، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، بہت بڑے بڑے عہدوں پر تھے، لیکن ایتھسٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل عقل سے بعید بات ہے کہ کوئی ایک سپر نیچرل پاور ہے اور وہ اس نے یہ کریٹ کیا ہو اور اس نے وہ سارا یہ کنٹرول کر رہی ہو، اور پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ کوئی ہمارا حساب کتاب لے گا، تو اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ لقمان میں ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے اور پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ طارق میں تو آپ کافروں کو مہلت دیں، بس چند روز ہی مہلت دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ القصص میں بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا، تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جو حاضر کیے جائیں گے۔ یہ تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بار بار کیوں دہرائی جاتی تھی؟ مکے کا سینیریو اپنے آنکھوں کے اپنے اپنے ویژن میں رکھیے، اور ایون آج کا بھی رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو مکے کے سینیریو میں کیا تھا کہ وہ سارے سردار، اور ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے نا، اہل ایمان ہمیشہ شروع میں ایک بہت عرصہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، تنگی ان دیکھا جائے تو تنگی میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو کافر ہوتے ہیں وہ تو اور پھل پھول رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اب قریش کے سردار ہیں جو دشمنی میں آگے آگے ہیں، جینا بھی انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے، ان کا بس نہیں چلتا، جان سے بھی کسی کو مارتے ہیں، ہجرت کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں، بالآخر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، ٹھیک، تو حتیٰ کہ ہجرت مدینہ اللہ نے فرض کر دی کہ نکلو اب یہاں سے، یہ دارالظلم بن چکا ہے، نکلو یہاں سے، اب دارالکفر تو تھا، اب تو دارالظلم بن چکا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ان کے مال اسباب کاروبار کسی شے میں کمی نہیں آئی۔ ابو جہل نے جب برچھا حضرت سمیہ سلام علیہا کی شرمگاہ کے آر پار کیا، کیا اس کے ہاتھ میں فورج گرا؟ نہیں، بلکہ وہ تو اس کو تو پھر اللہ نے ملعون کو اس کو واصل جہنم کیا، غزوہ بدر میں زندہ رہتا تو بھی اس کے مال اسباب میں تو کوئی کمی نہیں آئی تھی نا، ان کے بیٹوں کی فوجیں تھیں آگے پیچھے چلتی تھیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انسانوں کے دل کو تھوڑی دیر کو ایک روب تو قائم ہو جاتا ہے نا، یہ بڑی سی گاڑی میں کوئی آئے ہیں، ایک ایتھسٹ صاحب کسی سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے، دنیا آگے پیچھے ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہیں نہ دنیا کے کسی بڑے سے ملک کے کسی بڑے سے مین شہر کے اندر، میں کوئی ایک نام نہیں لیتی، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جا رہے ہیں وہ صاحب، اور آج وہ الہاد پر بات کریں گے، ایک دنیا کی پتہ نہیں کتنے ملین آبادی دانتوں میں انگلیاں دبائے ان سے کتنی امپریس ہو رہی ہوگی، ان کے عقل و شعور کی وہ جو ہے وہ واہ واہ دے رہی ہوگی، پتہ نہیں کتنے وہ جو ہے وہ ٹی آر پیز وہ ان کے کراس کر گیا ہوگا وہ پروگرام ان کا، اور کیا کچھ نہیں ان کو شہرت مل رہی ہوگی، ایسے لگے گا دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جب تک دلوں کو ہلائیں گی نہیں، امتحان نہیں قائم ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے دل کو یہ چیز اچھی نہ لگے تو پھر کاہے کا امتحان؟ ہم کہیں گے ہم تو ویسے ان پہ لعنت بھیج کے بیٹھے ہوئے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کیا لگے، میں تو ایسی کوئی اللہ کی ولی ہو گئی ہوں، میں چاہے سڑک پہ بیٹھوں چاہے گھر کی چھت کے اندر ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے، سب کو فرق پڑتا ہے، ہر کسی کے دل کو فرق پڑتا ہے، اولیاء کے دل کو بھی فرق پڑتا ہے، لیکن وہ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس دھوکے میں آنا نہیں ہے، یہ کتنا ہی ریئل کیوں نہیں نظر آ رہا، یہ کتنا ہی میرے دل کو روب میں نہیں ڈالتا، میں نے بہرحال اس دھوکے کو اپنے دل کا حصہ نہیں بننے دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ
پھر موت کی جو بات ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں امام ابن جریر نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہر مومن کے لیے موت بہتر ہے اور ہر کافر کے لیے بھی موت بہتر ہے۔ تو کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہے اس کو تو جب موت ملے گی وہ اپنے ایک اچھے انجام کی طرف چلا جائے گا، اور دنیا سے جو ہے وہ دنیا سجن کیا ہے، دنیا سجن المومن کیا ہے، یہ اب ہم لوگوں نے کیا بھی تھا، اگر ہم میں سے کسی کو یاد ہوگا میں غلط، یعنی دنیا جو ہے وہ مومن کا جیل، مومن کی جیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے وہ آزادی حاصل کرے گا، اللہ کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ایک کافر ہوگا اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی ہے اتنے ہی گناہ اکٹھے کر کے جا رہے ہیں، اتنا ہی جہنم کے اندر شدید عذاب کے ٹھکانوں میں سے حقدار بن رہا ہے، اس کا حقدار بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی چلو ایک کم سے کم اس مہلت کی سیسیشن ہوگی، تو کم سے کم اس کو مزید اور اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ کرنا، اس کی توفیق تو نہیں نا پھر اور ملے گی، تو اس سینس میں پھر تو آگے بات چلتی ہے بعد اعوذ باللہ، لاکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پھر تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اگین ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ٹھیک ہے؟ یہ رقص ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، وما عند اللہ، اور ابھی جو اس کے بعد اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ابھی اللہ کے پاس اور ہے، خیر للابرار، وہ تو پھر دا بیسٹ ہے، سپرلیٹو ڈگری خیر للابرار، وہ تو پھر سب سے ہی زیادہ بہترین ہے۔ تو پرماننٹ بینیفٹس، ٹھیک ہے، ایلیوژن آف سکسیس، جو صرف اسی دنیا کے حاصل حصول کو ہمیشہ کا انجام سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے پھر مأواہم جہنم ہے، اور وہ بئس المہاد ہے۔ لیکن جو اس کو جان گیا، وہ اس دھوکے سے نکل آیا، اسے اوپر اٹھ گیا، اب اس نے اپنی زندگی کا شعار تقوی کو بنا لیا ہے، اب اسے یہ سوچ لیا کہ میں نے اللہ کا احساس، اللہ کا تقوی نہیں جانے دینا، کیونکہ اس کے بغیر میرے لیے کوئی انجام نہیں ہے، ٹھیک؟ اس کا شعور بیدار ہو گیا، ونس اگین وہ بندہ جو کہ اولی الباب میں آ گیا، ٹھیک؟ تو اب کیا ہے، خالدین فیہا، اس کو یہ پتا ہے، چاہیے اسے بھی، اس کے دل کو بھی بہت سب اچھا لگ رہا ہے، اس کو بھی یہی سب چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش، زبردست ایوارڈ، زبردست سواری، ٹھیک؟ آپ نے کبھی دیکھا نا جنت میں، آپ نے کبھی سوچا اس بات کا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کا فاصلہ کیسے ہے جلدی سے بتائیں، کتنا ہے ہر 2 درجوں کا فاصلہ؟ جلدی سو گئے سارے؟ یہ والی حدیث نہیں سنی کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 ایسے درجوں جیسے کے یہاں سے ہم مطلب زمین سے ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے۔ آسمان دنیا تک کا فاصلہ، زمین اور آسمان دنیا کا فاصلہ، تو آپ کو پتہ ہے کتنے نوری سال کا فاصلہ ہے؟ اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ والے آسمان اور زمین تو ہوں گے بھی نہیں، ہے نا؟ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے نا؟ معلوم ہے سب کو؟ بتائیں اس چیٹ میں، یہ ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے بات، جب ہم اخروی زندگی کی بات کرتے ہیں نا، تو ہر چیز اخروی زندگی کے حساب سے ہوگی، وہ آسمان اور زمین پتہ نہیں کیا ہوں گے، اللہ جانتے ہیں۔ اس دن زمین بھی ریپلیس کر دی جائے گی اور آسمان بھی ریپلیس کر دیا جائے گا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس آسمان اور زمین کے درمیان کا وہ ایک درجہ ہوگا، آپ کو مثال کے طور پہ اپنی کسی دوست سے ملنے جانا ہے، وہ کسی دوسرے درجے میں ہے جنت کے، آپ کسی دوسرے درجے میں ہیں، آپ نے کہا بھئی آج بڑا دل چاہ رہا ہے اس سے ملنے کا، ٹھیک ہے، چلیں آپ اوپر ہیں، ہم خوش ہو لیتے ہیں نا، خود کو اوپر رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اوپر والے درجے میں، دوست بیچاری تھوڑی سی نیچے، 10 درجے نیچے ہے۔ تو آج کا دن ہم نے اپنی سواری نکالی، اب جتنی اچھی سواری ہوگی، جتنی زبردست سواری ہوگی، جتنی زیادہ وہ لائٹ کی سپیڈ، اس وقت تو خیر لائٹ کی بھی کیا سپیڈ، اللہ جانے وہ کون سی سپیڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اخروی زندگی اللہ جانے کون سی سپیڈ پہ آپریٹ کرے گی، کیا پیرامیٹر ہوگا، وی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال زبردست سی گاڑی ہو سکتا ہے راستے میں آتے جاتے اور اوپر کے درجوں والوں کی گاڑیاں دیکھ کے پھر ہم رشک بھی کریں، اس کی زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ تو چاہیے ہمیں بھی یہی، جن کا ایم اس دنیا میں جنت ہے ان کو بھی یہی چاہیے، بس انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یار یہاں پر اگر لینڈ کروزر بھی مل گئی نا، یہ چلی جانی ہے ایک دن، تو آ گئی تو اللہ کا شکر ہے، چلی گئی تو بھی غم نہیں کرنا، غم اس بات کا کرنا ہے اگر مجھے وہاں پر لینڈ کروزر نہ ملی تو اس بات کا غم ہوگا، کیونکہ خالدین فیہا، پرماننسی ہمیشہ کی جو ہے نا وہ وہاں ہوگی۔ اور نزولہ کہتے ہیں اترنا، نازل ہونا سے آپ کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے، نازلہ ینزلو، اور نزیل کہتے ہیں اترنے والے کو،
ٹھیک ہے، تو عربک میں کہتے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی مہمان آتا ہے اور اپنی سواری سے وہ اترتا ہے نا، تو وہ جو ابتدائی آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں نا، اس وقت ہوتا ہے نزیل. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس نے صرف تھوڑی ہی دیر بیٹھنا ہے، تو وہ ابتدائی مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے نزول. ٹھیک ہے، یہ نزولہ ہے ابتدائی مہمان نوازی. پھر لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں جی میں آپ کے پاس کچھ گھنٹے ٹھہروں گا، تو وہ ضعیف بن گیا. ٹھیک، اب آپ اس کے لیے کھانا پکاتے ہیں، کھانے کا انتظام ٹھیک ہے جی، بھائی صاحب جو ہیں یا بہن آ جائیں، اب یہ انہوں نے شام کو جانا ہے یا انہوں نے رات رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، اب اچھا چلے بھی ان کے لیے اچھا سا کھانا بھی بنائیں، بستر کا بھی انتظام ہو، وہ پھر ضیافت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نزول ہے ابتدائی مہمان نوازی. تو اسکالرس کا یعنی کچھ علماء کا، اب اللہ جانے یہ کتنی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا تدبر و تفکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ شراب کی نہریں، یہ مشروب پیش کیے جائیں گے، اور یہ جو جنات تجری من تحتها الانہار، یہ سارا کچھ نزول میں آتا ہے اللہ کے ہاں. ابرار جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو ان کی ابتدائی مہمان نوازی میں یہ سب ان کو دیا جائے گا. وما عند اللہ، وہ جو ماں ہے، وہ جو ایکچول جنت ہے، وہ جو ایکچول ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا. اور اسی اصل میں قرآن کی اسی آیت سے جو ہے وہ اسکالرز یہ بات نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اگر اس کا مطلب ہے اللہ نے ایکچول جنت قرآن میں بتائی ہی نہیں ہے، جب ہم نے سنی ہی نہیں، جب ہم نے دیکھی ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اس کی ڈسکرپشن ہی نہیں آئی. یہ تو صرف جو ہمیں جنت کا بھی بتایا جاتا ہے نا، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ سارا صرف وہ ابتدائی مہمان نوازی پر جب ہم مقیم ہو جائیں گے تو اللہ عالم کیا نعمتیں ہوں گی. اللہ عالم. اللہم اجعلنا من الابرار، اللہم اجعلنا من الابرار، اللہم اجعلنا من الابرار، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں سے بنائے، آمین. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے بس یہ سمجھ لیا، ان کو بھی، ان کے دل کو بھی یہ سب بہت پسند ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی. بلکہ سچی بتاؤں، مجھے تو میرا تو دل کرتا ہے بہت ہی بڑا، سب سے بڑا ہو دنیا والوں سے، سب سے زیادہ اچھا بڑا. لیکن وہی بات جب یہاں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کتنا بڑا بھی ہو جائے گا تو اس کو تو یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو پھر خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے لینا ہے تو زیادہ قیمت ادا کرنی ہوگی. دنیا کے لیے لینا ہے تو صرف پیسے کی کرنسی چاہیے ہوگی، ہمیشہ کے لیے لینا ہے تو نفس اور جان اور وقت اور بہترین صلاحیت اللہ کے لیے قربان کرنی پڑیں گی، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر آپ فریہ، پھر آپ یہ آیا 199 اور 200 جو ہے نا، اس کو پھر اس کی تلاوت کر دیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ جو ایمان لائے، یقیناً وہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سب پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان سب پر، خاشعین للہ، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہوئے، کرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں انہوں نے اشترا کیا، نہیں انہوں نے تجارت کی، نہیں انہوں نے بیچا اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، ایک تھوڑے سے فائدے کے بدلے. تو کیا ہے ان سب کے ساتھ، یہ جو اہل کتاب ہیں پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ تو ہیں جن کا اجر پھر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے.
تو یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلوزنگ آیا ہے سورہ آل عمران کی، کہ جو مومن اہل کتاب ہے اس کا اجر، ٹھیک ہے، تو مومن اہل کتاب کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے ہی بتا دیا کہ جو اولی الالباب ہیں ان کا اجر ان کا تو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر اس سے بھی زیادہ بڑے لیول کے عمل کہ کسی کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، کچھ جا کے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اور جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں کاٹی بھی، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ان سے بھی بڑھ کے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو بھی، آپ یہ دیکھیے کہ دس از سچ اے بیوٹیفل اینڈنگ۔ جب ہم زہرا وین کو نظر میں رکھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران کمبائنڈ ٹوگیدر ان دا فارم آف زہرا وین، تو کتنی پیاری بات ہے کہ اہل کتاب کی جو اچھی بات ہے اس نوٹ پر اللہ تعالیٰ ان کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان پر پورا سورہ بقرہ میں کتنی زیادہ بات ہوئی ہے۔ جب ہم اہل کتاب میں سے یہ یہود کو دیکھتے ہیں تو ان پر ان کی جو حرکتیں رہیں، جو ان کے ایون عقائد میں خرابیاں آ گئیں، آخرت کے عقائد میں، اور کیا کچھ نہیں، حتیٰ کہ شرک تک انہوں نے کیا، یہ ساری جو ہے۔ اور پھر جب ہم یہاں سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے نصارہ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی تو شرک کر رہے ہیں نا۔ یہ سارا بتانے کے بعد یہ ایک سارٹ آف جو اینڈنگ ہے نا، اس سے ایک ان کو موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے، یہ ان کو موٹیویشن بھی دی، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اچھا میں یہ برا ہوں، یا میں نے یہ کیا، یا میرے بڑوں نے یہ کیا، یہ ایسے ایسے ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں ہوں ہی اتنا برا، تو پھر اب کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کا جو ڈیو کنٹریبیوشن ہے، جس کا جو ڈیو حق ہے، وہ ہمیشہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ عدل اور قسط کی بات کرتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ یہ صفات وہ پریکٹس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب بھی ایک طرح کی ہیں، یہ کہ تم میں سے بھی ایسے ہیں جو بالکل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس پر بھی وہ ایمان لے آئے جو کہ تم سب پر کس سب پر، یعنی کس پر، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کون تم ہے جن کے اوپر کیا نازل ہوا ہے؟ ہاں جی، جلدی جلدی ذرا مسالہ ٹائپ کر رہی ہیں آپ، انمیوٹ ہو کر بھی بتا نبی کریم سکتے صلی ہیں۔ اللہ علیہ وسلم پر جن پہ قرآن نازل ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، جو تم سب پر ہوا اور جو ان سب پر ہوا، بالکل غزالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، اور جو ان سب پر ہوا یعنی وہ جو پہلے کی کتابیں ہیں، بالکل قرآن، ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو سب جو ہے وہ اس پر ایگری ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے، تو یعنی وہ ایسے بھی ہیں اہل کتاب جو واقعی ان کے دل میں کتاب اتری تھی، اپنی کتاب بھی اتری تھی، جب بھی کیا ہوا، وہی نا اولی الالباب تھے نا، تو کیا ہوا، جیسے ہی ان کو کوئی ایمان کی منادی والا ملا، وہ تو پہلے ہی آخری نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، آپ کا پیغام پہنچا، فٹافٹ انہوں نے کہا، کیا کہا، وہی سمعنا واطعنا، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور جو ان پر نازل ہوا ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایکچولی وہ اس پر صحیح ایمان تو وہی تو رکھتے ہیں۔ یہ والی کریڈ ہے نا جو بیچ میں کہتی ہے کہ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں، ہم تو صرف انجیل کو مانتے ہیں، ایکچولی یہ تو ان پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر یہ تورات اور انجیل کو مانتے ہوتے تو انہیں پتا تھا کہ یہ تورات اور انجیل انہیں بتاتی ہیں کہ آخری نبی پہ ایمان لے کے آنا ہے، اور دے آر گوئنگ اگینسٹ دیئر اون بکس by not becoming a believer in the last book being revealed and in the last prophet، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ اصل جو اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی وہی جو قرآن پر بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں، خاشعین للہ، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہے نا، ان کا قلب ٹھیک ہے نا، انہوں نے قلب کی حفاظت کی ہے، خشیت اختیار کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے جو کہ صحیح علم کے نتیجے میں، اصل کتاب کے علم کے نتیجے میں ان کے دل میں پیدا ہوئی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب باقی کے یہود جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، یا جو باقی نصارہ کر رہے ہیں، ہم یہ تجارت نہیں کریں گے کہ اللہ کی آیات کو سامانن قلیلاً کے بدلے جو ہے وہ ایک قلیل تھوڑی سی ایک فائدے کے بدلے جو ہے وہ ہم بیچ دیں۔ اس میں قرآن میں بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اور مقامات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل کتاب جو کہ واقعی مومن ہے رہے اور بعد میں بھی مومنین میں شامل ہوئے، ان کے لیے جو ہے وہ بدلہ جو ہے اور ان کا اجر، جیسے کہ سورہ قصص میں کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی جن کو پہلے کتاب دی تھی جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے،
ہم تو اس سے پہلے کے فرما بردار ہیں، یعنی وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے کتاب اور ہم فوراً اس کو قبول کریں، ریسیپٹیو تھے آلریڈی. تو ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں. ٹھیک، تو اسی طرح جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اسی طرح سورہ الاعراف میں اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ قرآن جو کہ عدل اور قسط قائم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے دنیا میں، اللہ نے اس کتاب میں ان کا جو صحیح کنٹریبیوشن ہے اس کو کہیں بھی رد نہیں کیا، ہر جگہ مینشن فرمایا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ قائم بھی ہیں، رات کے وقت اللہ کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا یعنی کتاب دی گئی، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں. اور یہ یعنی یہ قرآن جو ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، یہ چیز، یہ عمل ان کے خشوع کو اور زیادہ کرتا ہے. تو خاشعین، خشوع، دل کا جھک جانا، دل کے اندر عاجزی آ جانا. ٹھیک ہے، خضوع پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہری باڈی میں بھی آ جانا، اور خضوع اور خشوع کیا ہے؟ یہ دل کا جو جھک جانا. لیکن بہرحال یہودیوں میں جو ہے وہ تھوڑے کم ہی تھے جو اس صفات کے حامل ہیں، لیکن عیسائیوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ تھے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں تھے تو وہ پھر بہت اچھے مومن بنے، وہ بالکل اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ تر جو ہے وہ نصارہ ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی، ہم پڑھ کر بھی آئے تھے ابھی سورہ مائدہ میں، کہ یہودی اور مشرک ہیں جو دشمنی کے حساب سے سب سے زیادہ سخت ہیں. لیکن یہ کہ دوستی یا تعلق داری یا نرمی کے لحاظ سے یا فیورزم یعنی فیور کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ نصارہ، تم ان لوگوں کو اپنے قریب پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم تو نصارہ ہیں. اور پھر اس میں جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ جو بادشاہ حبشہ تھے نجاشی، وہ جیسے ایک بہت ڈیٹیل میں بھی ہم دیکھ کر آئے سورہ آل عمران میں بھی، کہ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر بن ابو طالب نے ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائیں، تو اس وقت ان کے پاس باقی کے جو عیسائی علماء اور پادری بھی موجود تھے. تو یہ سن کر، جو آیات کی تلاوت تھی وہ سن کر، نجاشی اور جو نجاشی کے دربار میں اسکالرس تھے نا، علماء اور مشائخ، وہ سب یعنی جن کو واقعی علم تھا اللہ کے الفاظ کا، اللہ کی آیات کا، تو وہ اس قدر روئے کہ ان کی دھاڑیاں جو ہیں وہ ان کے اور ان کے وہ جو اسکرولز تھے، جو ان کے اسکرپچرز تھے، وہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور اسی طرح یہ صحیحین میں ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے وفات کی خبر دی اور کہا کہ تمہارا ایک بھائی حبشہ میں وہ فوت ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور آپ جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے، صفیں درست فرمائیں، اور آپ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی. ٹھیک، تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس حدیث ایک اور بھی ہے، صحیحین کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے آدمیوں کو دگنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ان 3 میں سے جو ایک ہے وہ کون ہے؟ یعنی وہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے نبی کے ساتھ ایمان لائے اور پھر میرے ساتھ بھی ایمان لائے. تو یہ دس از ایگزیکٹلی ان اکارڈنس ٹو دا آیا فرام سورہ قصص، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کے لیے دگنا بدلہ ہوگا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کیونکہ صبر انہوں نے کیا کیا، اپنی ان کی جو امت تھی وہ بھی تو ساری گمراہی پر چلی گئی تھی موسٹلی، یعنی تو وہ پھر کیا ہوتا تھا جب وہ خود صحیح دین کو پریکٹس کرتے تھے تو اپنے لوگوں سے تنقید کا نشانہ بنتے تھے نا، تو وہ اس پر بھی صبر کیا انہوں نے، اور پھر جب اب آخری نبی آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایمان لا کر اور ان کے ساتھ پھر جو دین کی اسٹرگل تھی اس کا بھی حصہ بنے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ ہی پہلے دور میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو اسٹرگل ریکوائرڈ تھی اس کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے پورے ایمان کے ساتھ. لہٰذا جیسے کہ صحیح ہے کہ حدیث بھی ہے کہ ان کو دگنا اجر ملے گا، اور اسی طرح سورہ قصص کی آیت بھی ہے کہ ان کو دگنا اجر ملے گا. یہاں پر جو بات اپلوز ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھر اب ایک اختتامی نصیحت ان کو کیا کی جا رہی ہے
ٹھیک ہے، دونوں زہرا میں ان کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سورہ بقرہ سے کراس ریفرنس ہم نے کیا تھا، اس کی آخری 10 آیات میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خطبہ، کلوزنگ اور پھر دعا پر اختتام. اور آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں بھی دعا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اب ایک دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نے اب پچھلے اہل کتاب کی نسبت ساری بات اب واضح ہو گئی. پورا مقدمہ دونوں اہل کتاب کے جو گروہ ہیں بڑے بڑے، دونوں کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی، ایمانیات پر بھی بات ہو چکی. جو ذمہ داری تمہاری ہے، جو فرائض اب شریعت محمدی میں تم پر ڈال دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سب اب بیان ہو گئے. آلموسٹ پورا بلو پرنٹ شریعہ کا سامنے رکھا جا چکا ہے سورہ بقرہ کی شکل. اب ایمان والوں نے کیا کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اب ایک ان کو کلوزنگ نصیحت دے رہے ہیں. اور یہ جو نصیحت ہے اس کے اندر 4 پوائنٹس ہیں، اور یہ اصل میں نسخہ ہے فلاح کا، اس کو میں نے نام دیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مقصد فلاح کو حاصل کرنا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ان 4 کوالٹیز کو لے کر چلنا پڑے گا. اگر تم واقعی صراط مستقیم پہ، یا سورہ آل عمران میں ہم نے اس کا نام سواء السبیل بھی پڑھا ہے، اگر واقعی تم اس پر چلنا چاہتے ہو، فلاح تک کہہ لیجئے یا فوز العظیم کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یا وہی بات ہے کہ مغفرت اور رحمت کو اگر پانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا، دین کے راستے پر جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے تمہیں 4 صفات چاہیے ہیں: اسپرو، صابرو، رابطو اور تقوی. ٹھیک ہے، صبر، صبر کا آپ کو مطلب معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روکنا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روکنا، جو حالات آئیں ان کو بہت استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کرنا. اچھا، اسپرو تو ہے، اسبرو تو ہے. صابر جو ہے وہ یہاں پر دو دفعہ کی جو ہے وہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی جو مادہ ہے سواد بارا کا یہ استعمال فرمایا ہے. اس کو جو ہے وہ آپ میں سے جس نے گرامر سیکھی ہوئی ہے وہ بتائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائے. اسپیرو تو جو ہے یہ ہمارے پاس ثلاثی کے باب سے آ گیا، اور صابرو جو ہے یہ ہمارے پاس کون سے باب سے ہے؟ ہاں جی فریحہ، مدیحہ، باب باب فعال مفعلہ سے. سے. باب فعال سے کس نے کہا باب فعال سے؟ فریحہ نے. نہیں میں نے کہا ہے صابرو. نہیں نہیں مفعول. ٹھیک ہے، سوری سوری. ہاں، شنیلا کہہ رہی فعال سے. فیل ہو جائے نا شنیلا، بالکل ٹیسٹ بالکل فیل ہو جائے، ہے نا، مفعلہ سے ہے نا، مفعلہ سے. ٹھیک ہے، باب تو مفعلہ سے ہے. ہاں مفعلہ سے. تو اور مفعلہ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے اب یہ بھی آپ لوگ بتائیں. باقی سب شکر کریں گے ہم نے نہیں پڑھی گرامر، ہے نا، ایسے جواب دینا پڑ جاتا ہے، ایسے اللہ کے ہاں بھی نہ دینا پڑے، اس لیے ہم نے علم ہی نہیں حاصل کرنا آئندہ سے، ہے نا. اب دیکھیے گا ٹیک ہوم میسج یہ بن جائے گا، یہ نہ ہو کہ ساری 2 سال کی زہرا بہن پڑھ کے آج میں کیا نکالیں سبق کہ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی ذمہ داری ہو جائے گی جواب دینے کی، لہٰذا علم نہیں حاصل کرنا. ٹھیک ہے، چلیں جی، وہ ساری 2 سال کی جو کوشش محنت ہے سب ملٹی پلائی بائی 0. جی، کیا ہوتی ہے خصوصیت باب مفعلہ کی؟ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یہ زیادہ نہیں، اس کا مقابلہ سے میں نے اس کو ذہن میں رکھا ہوا ہے اپنے. ہاں، 2 گروہوں کے درمیان جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں تو ایک زیر زبر پیش ایکسٹرا نہیں آیا، بے مقصد نہیں آیا، ادھر سے ادھر نہیں آیا، ترتیب کے حساب سے بھی اس کا پرپز ہوتا ہے. اسپرو و صابرو یعنی خود تو صبر کرنا ہی ہے، لیکن جب ایک مقابلے پہ چلے جاؤ گے نا تم کسی دوسرے گروہ کے، تو بھی پھر صبر اختیار کرنا ہے. یعنی ایک صبر ہو گیا اپنے نفس کے لیول پہ، اپنے نفس کو برا لگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم کس کو اچھا لگتا ہے اٹھ کے نماز، جو سیدھی سی بات ہے. اگر آپ دیکھیں میرے اور آپ کے نفس کو، چاہے ہم پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، لیکن اچھا تو نہیں نا لگتا. اچھا تو یہ لگتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں مزے سے، ہر چیز ہمارے سامنے آتی رہے، جیسے مطلب جنت میں ہوگا انشاءاللہ، ہے نا اچھا تو نہیں لگتا نا. لیکن کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور کریں گے، اور خوشی سے کرتے ہیں، اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، لیکن وہ ایک نفس کے اوپر بہرحال گراں گزرتا ہے، اپنے نفس کی کہ آرام کو تج کے، اس کی خواہش کو پیچھے ڈال کر اللہ کے لیے اٹھ کے کوئی نیکی کرنا، یا یہ کہ نفس کو کا دل کر رہا ہے کوئی بہت مزے کا گناہ کرنے کا، اس لذت گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرنا. ٹھیک ہے، اس کو قابو میں رکھنا. تو یہ ہو گیا صبر جو آپ نے اپنی حد تک کیا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ کہ اللہ کے دین پر کے راستے پر آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلنا شروع ہو گئے ہیں، جو کرٹیسزم آتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں، جو کوئی نقصانات آ رہے ہیں اس وجہ سے، ان کے اوپر بھی صبر کرنا. پھر یہ کہ صابرو یہ کیا ہے کہ اب آپ ایک گروہ یعنی ایک انفرادی لیول سے ایک اجتماعی لیول پر، ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مومن
انفرادی زندگی میں اور پھر ایک مومن معاشرہ، ٹھیک ہے، اس کو آپس میں بھی. اب اس میں جب ہم دو گروہ کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہ بات انفرادی لیول سے اٹھ کر اجتماعی لیول پہ چلی گئی. ٹھیک ہے، انفرادی سطح سے اجتماعی سطح پہ، انڈیویجول لیول سے کلیکٹیو لیول پر چلی گئی ہے، سوسائٹل لیول پر چلی گئی ہے. تو کیا کرنا ہے سوسائٹل لیول پر؟ اگر ایک مومن سوسائٹی ہے اور اس کا مقابلہ کسی طاغوت سوسائٹی کے ساتھ آ گیا ہے، اور وہ جو طاغوت سوسائٹی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اب بہرحال جو مومن سوسائٹی ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہے کام، کہ وہ بہرحال اللہ کے دین کے نفاذ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اس کے اوپر اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے، قتال کرنا پڑتا ہے، کوئی اور مینز استعمال کرنے پڑتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ ڈٹے رہیں گے. ٹھیک ہے، چاہے کوئی نقصان ہو گیا ہے، جانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، کوئی ذرائع چلے گئے، کوئی ریسورسز تباہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہیں گے. تو یہ ہے صابرو، کہ جب آپ ایک پورے گروہ کی شکل ہو گئے، دو جماعتیں ہو گئے، مقابلے پر آ گئے، اب باطل مقابلے پر آ گیا. یعنی پہلے تو کیا ہے، وہ حق اور باطل کی کشمکش اپنے لیول پہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے، یا جو باہر سے شیطان کا وسوسہ ہے اس کے ساتھ ہے، وہاں پر کر لیا، وہ مجاہدہ ہوا. تو اب یہ مجاہدہ، اب جب یہ پورا اجتماعی لیول پر جائے گا تو کیا ہوگا کہ اب ایک گروہ ہے پورا جو باطل کا گروہ ہے، اس کے مقابل جو حق کا گروہ ہے وہ صابرو سے کام لے گا. ٹھیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا یہاں غزوہ احد میں جب مومن اتنے ڈیموٹیویٹ ہو گئے کہ ہم نے لڑا بھی، اپنے ہم نے بہادری بھی دکھائی، ہم نے تو نبی کا حکم بھی فالو کیا، پھر بھی ہمیں مار پڑی، ہماری جانیں بھی گئی، مال غنیمت بھی گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تمہیں زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچی، نقصان انہیں بھی تو پہنچا ہے نا. وہ اپنے جھوٹے کوز کے لیے، وہ طاغوت کو خوش کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹوا سکتی ہیں. تم اللہ جیسی ہستی پر ایمان لا کر بھی، اللہ کو رب مان کر بھی تمہیں نقصان ہوا ہے اور تو تم غمگین ہو، پھر یہ کیسا صبر ہوا؟ ٹھیک ہے، تو ان کے مقابلے میں پھر جب مل کر کلیکٹیو مومن سوسائٹی صبر کرتی ہے تو وہ پھر صابرو بن جاتا ہے. اور پھر صابرو میں آپس میں مومنین مل جل کر بھی جو صبر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی صبر کی جو تلقین ہوتی ہے نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ العصر میں بھی، ٹھیک ہے نا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صابرو میں تواصی بالصبر بھی آ جاتا ہے، صبر کی تلقین بھی آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا سوسائٹی جو ہے وہ آپس میں افراد پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے صبر کے ذریعے. ٹھیک ہے، صبر کرو، مجھے یہ ہوا، ٹھیک ہے، اور تمہیں بھی اگر یہ نقصان فیس کرنا پڑا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر یہ نقصان فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی حوصلہ ملے گا. وہ آپ ایک جماعت بن جاتے ہو جو ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین بھی کرتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، اور پھر وہ ایک ایسی کلیکٹیو جماعت بن کے ایک مخالف پارٹی، ایسی پارٹی جو حق کے خلاف لڑنے آ گئی ہے آپ کے ساتھ، اب آپ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں صبر کو پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ رابطو، ٹھیک ہے، رابطو جو ہے یہ بھی ایک بہت آپ کہہ لیجئے کہ ملٹی ڈائمینشنل ورڈ ہے، رابطہ سے. ٹھیک ہے، ویسے اس کو کہتے ہیں کہ باندھنا، اس کا بھی مطلب صبر سے بھی ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے نفس کو باندھنا، گھوڑے کو باندھنے کا معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو عام طور پر اہل عرب، جس کو ہم یہ اس طرح پھر سملی لیتے ہیں کہ اپنے نفس کو باندھنا یا روکنا، مضبوط دل کا ہونا، ملانا اور جوڑنا. ٹھیک ہے، مربوط، رابطہ بیسیکلی. ٹھیک ہے، پھر سرحدوں پہ پہرا دینے والے کو بھی جو ہے وہ مرابط کہا جاتا ہے. تو رابطو یعنی یہ کہ اب وہی بات آ گئی کہ یہ اس میں ایڈوائزری آ جائے گی صبر کی، کہ اب تم لوگوں نے اسپیرو، صابرو و رابطو، رابطو بھی یہی مفاعلہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، مفاعلہ کے باب سے ہی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جب دوسرا گروہ سرگرم ہے تو آپ نے بھی جو ہے وہ اپنی حق کی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے رکھنا ہے. کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج صبر کیا اور میں کہوں کہ بس اب یہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے، یا ایک جماعت اٹھی اللہ کی حق کے راستے میں اور اس نے ایک دفعہ پرفارم کیا اور وہ یہ کہے کہ بس اللہ کا دین نافذ ہو گیا اور یہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک آن گوئنگ بات ہے، اور تم لوگوں کو گروہوں کی صورت آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے تم لوگوں کو جو ہے یہ کام سر انجام دیتے رہنا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نے قیامت نہیں قائم کرنی. مومنین کی اللہ کے خلیفہ کی حیثیت میں یہ ذمہ داری رہے گی، یہ سسپینڈ نہیں ہو جائے گی. دس از این آن گوئنگ رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو مرابط کا بتا بھی دیتی ہوں. سلف صالحین نے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ رابطہ یا رابطو کیا ہوتا ہے. رابطہ بھی آپ اردو میں اسی سے کہتے ہیں نا، رابطہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں،
یعنی اس دین پر جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ ہے کہ انہیں خوشی ہے یا غمی ہے، تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے، وہ اسے چھوڑیں نہ حتیٰ کہ وہ حالت اسلام ہی میں فوت ہو جائیں۔ یعنی پرسویرنس آپ جس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ پرسویرنس کو بھی رابطو کا ایک پرسویرنس پورا تو نہیں اس کو بیان کرتا، لیکن اٹس اے میجر پارٹ آف رابطو، کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر صبر کر رہے ہیں، آپ نے کر لیا، لیکن اب اس کے اوپر پرسویرنس بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر اور مزید قائم رہنا ہے، آن گوئنگ بات، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو مرابطہ جو ہے اس کو عبادت کی جگہ پر ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، جیسے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ آن گوئنگ ہو گیا نا، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے پانچ میں سے ایک نماز پڑھ لی اور میں کہوں بس اب ساری زندگی کے لیے کافی ہے، نہیں، مجھے ایک کے بعد دوسری، اگر میں نے اس پیرو پریکٹس کیا ہوگا تو اب میرے دل کے اندر خواہش ہوگی، خود خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام پر آپ مجھے مرابطہ بھی عطا فرما دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے آپ اب ثابت قدمی بھی دیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے؟ تو فرمایا وہ ہے ناپسندیدہ اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہوتے ہیں ناپسندیدہ اوقات؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ چلے آپ ٹائپ کریں، تب تک میں آگے حدیث پڑھتی ہوں۔ مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور پھر فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، ٹھیک ہے جی۔ سردی میں ٹھنڈا پانی، بالکل فریحہ، ٹھیک ہے۔ سردی میں خاص طور پر آپ دیکھیں ناپسندیدہ اوقات کا مطلب ہے سردی میں بھی فجر کا جتنا مشکل ہوگا اتنا مشکل ظہر عشاء اور عصر کا تو نہیں لگے گا نا، جتنا مشکل فجر اور عشاء کا لگے گا، ایسے ہی ہے نا۔ یا پھر یہ کہ سخت گرمی میں آپ کو مسجد جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں رات ہے، نیند بہت آ رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب آپ کو کیلو کال چل رہا ہے دماغ کے اندر، نفس کے ساتھ چل رہی ہیں کچھ نیگوسیشنز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سب کی ان ساری نیگوسیشنز میں ان کو سب کو پیچھے ڈالتے ہوئے، ٹھیک ہے پتہ ہے بہت برا لگ رہا ہے، بہت بھاری گزر رہا ہے، لیکن رباط کی خاطر، رباط اختیار کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ کام میں کروں گا یا کروں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے مزید رباط دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر پرسیویرنس آ گئی۔ پھر یہ کہ مرابطے کا ایک جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھے رکھنا، تاکہ جو ہے وہ وہاں پر آپ سرحدوں کی، یعنی اسلامی مملکت کی یا اسلامی حدود کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر اپنے گھوڑوں کو باندھے رکھنا، کہ آپ جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر وقت ہمہ وقت آپ تیار ہیں اس حفاظت کے لیے، مورچوں پر آپ ایکٹیو ہیں آل دا ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں نا کیسے ان گوئنگ ایک آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مورچوں پر جمے رہنا اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، تاکہ دشمن انہیں عبور کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل نہ ہو۔ اور اس پہ بہت ساری احادیث ہیں، اور اس میں سے امام بخاری کی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک دن پہرا دینا ایک مہینے کے سیام و قیام، سیام کہتے ہیں روزوں کو اور قیام کہتے ہیں قیام کرنا، یعنی راتوں کو قیام کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے رہنا۔ ایک دن رات پہرا دینا ایک مہینے کے سیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ عمل کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے سے بھی محفوظ رہے گا، یعنی اس کو موت کی آسانی عطا کی جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد سے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، تو اس کا عمل تا قیامت بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دینار اور درہم کا بندہ، چادر کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا کہ اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے
پھر تباہ و برباد ہو جائے، اگر اسے کانٹا چبھے تو وہ نہ نکالا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بالکل سب کچھ اس کا ضائع کرے. یہ مطلب ہے کہنے کا کہ وہ چونکہ دینار دنیا کا بندہ ہے، وہ اسے مل جائے تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے، نہیں ملتا تو واویلا مچاتا ہے. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو اللہ کے راستے میں پکڑے ہوئے ہو، اس کے سر کے بال بکھرے ہوں اور پاؤں غبار آلود ہوں. اگر اسے پہرے داروں میں رکھا جائے تو وہ پہرے داروں میں رہے، اور اگر اسے لشکر کے پچھلے حصے میں رکھا جائے تو وہ پچھلے لوگوں میں رہ جائے. اور اگر وہ اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کتنا ہی جری ہے، اس کے بہت سے اوصاف ہیں، اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، لیکن جو لشکر کا سپہ سالار ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے پچھلی صفوں میں جا کر لڑنا ہے، یا وہ اس کو کہتا ہے کہ تم آج لڑنے والوں میں نہیں ہوگے، پہرا دینے والوں میں ہوگے. حالانکہ اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، لیکن اس کا اخلاص اللہ کے راستے میں ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں مجھے جو مرضی کام دیا جائے. اور حالانکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے پیچھے نکل آیا اللہ کی راہ میں، بس اب اس کے پاس اس کی سواری ہے اور اس کا وجود ہے، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر تلا ہے. لیکن یہ کہ اس کو ایون لڑنے کی پرمیشن بھی نہیں دی، تو بھی وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا، تو بھی وہ نہیں چھوڑتا. تو یہ ہے وہ اللہ کا بندہ جس کے بارے میں پھر کیا کہا گیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور پھر یہ آخری کا صفت ہے تقوی. تقوی سے ہی بات شروع ہوئی تھی الزہراوین کی، تقوی پر ہی بات ختم ہو گئی. اور جب آپ نزول اسرار ترتیب قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ جو ترتیب ہے، اس کے بعد جب سورہ نساء آتی ہے تو تقوی سے ہی بات شروع ہوتی ہے ابتدائی آیات میں. تو آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ربط رکھا ہوا ہے اس سب کے درمیان. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی بات شروع ہوئی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی جو دعا مانگی تھی، جو ہدایت مانگی تھی، تقوی کے بغیر وہ نہیں اس قرآن سے مل سکتی. یہی تقوی آپ کو ہاتھ پکڑ کر پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 0 سے لے کے چلے گا اور آخر تک پہنچائے گا آپ کو. لیکن اگر آپ یہ اسبروا وصابروا ورابطوا کے ساتھ چلیں گے، اور پھر اور بھی اوصاف ہیں، اور بھی ٹولز ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، لیکن پھر بات ساری آ کر تقوی پر ہی ختم ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور فلاحا زمین میں دبے ہوئے بیج کا اپنے اوپر جو کور ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے باہر نکل آنا، نظر آ جانا، پردہ ہٹ جانا، تاکہ تم یہ ویژن پالو کہ یہ جو مادی پردہ ہے آنکھوں سے، یہ ہٹ کر یہیں پر اسی دنیا میں ہی رہتے ہوئے آخرت کو دیکھ لو. یہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم ایلیوژن آف سکسیس سے باہر آ جاؤ. یہیں پہ رہتے ہوئے دیکھ لو کہ خالدین فیہا، جن جنات میں ہے وہ جنات یہاں سے بلونگ نہیں کرتی، اخروی زندگی سے بلونگ کرتی ہیں. جس کو یہ فلاح یہاں پر، جس کو یہ فلاح کی ایبلٹی مل گئی، اسی کو پھر فوز العظیم ملے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سہرا وین کے سلسلے کو مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہمیشہ ان دو صورتوں کو خاص طور پر ہم اپنا ساتھی بنا کر رکھیں، کیونکہ جو ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی فضیلت کی موٹیویشن تھی، انسپریشن تھی کہ یہ سلسلہ میں نے اللہ کے حکم سے شروع کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب مجھے اتنی زندگی دی، مجھے اتنا وقت دیا، مجھے اتنا موقع دیا، مجھے یہ توفیق دی، میری صلاحیتوں سے یہ کام لیا. اس سے بڑی خوش نصیبی میری کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ احسان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو ان پر یہ احسان کرے کہ انہیں قرآن والا بنائے. آمین یا رب العالمین. خاص طور پر ہمیں اظہار وعین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جو قیامت کے دن بادلوں کے جھنڈ کی صورت یا پھر پرندوں کے ڈار کی صورت ہمارے سر پہ سائبان بن کر آئیں گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس دن یا تو عرش کا سایہ ہوگا یا پھر زہرا وین کا سایہ ہوگا، اور اس دن سایہ کس کو نہیں چاہیے ہوگا؟
ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہمارے حق میں شفاعت کریں گی، اللہ کے ہاں لڑیں گی کہ یہ تو میرا بندہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جانے دیا جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کا اور انہیں ہمارا ساتھ دے، اور اسی طرح پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کا اور قرآن کو ہمارا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں میں بھی بہت برکت دیں اور اسے آپ سے قبول فرمائیں، آمین۔